Yes. A'udzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Walaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. रेडी हैं क्लास के लिए? Alhamdulillah. इंशाल्लाह दुआ के साथ रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा रब्बना ज़िदना इल्मा रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिक नस्तईन आमीन या रब्बल आलमीन। आज हमारी जो आयत है वो 21 नंबर से है, ठीक है? Mhm. अच्छा, पीछे हमने जो सूरत अल बकरा में पढ़ा उसको थोड़ा सा रिवाइज करेंगे। सूरत अल बकरा में सबसे पहले किसका जिक्र था? 5 आयत में Oh, किसका जिक्र था? पहली 5 आयत में oh, पहले हुदल लिल मुत्तकीन। साल साले लोगों का। थोड़ा सा माइक करीब करें। अच्छा, मुत्तकीन का जिक्र था पिछली पहली 5 आयत में, ठीक है? मुझे आवाज नहीं आई आपकी। नंबर 2 किसका जिक्र था? 6 और 7 में मैम वो काफरों का जिक्र था हाँ, उसमें काफिरों 6 का और 2 ही 7। आयत थी, मुत्तकीन के लिए 5 आयत थी। और जी जो मुनाफिकीन थे वो 2 तरह के मुनाफिकीन हमने पढ़े। मिसालों से भी वाज़ेह हो गया था ना बाद में कि 2 तरह के मुनाफिकीन होते हैं, ठीक जी है? एक होते हैं जो एतकादी, जो आपकी आयत नंबर 8 से हमने 20 तक पढ़ा है ना, यहाँ तक, ठीक है? जी ये मैम। हमने पढ़ा है मुनाफिकीन के बारे में, जी सही है? तो जी ये पूरा हमने मुनाफिकीन के बारे में पढ़ा, उनके बारे में मिसालें भी पढ़ी। तो हमें ये पता चला कि मुनाफिकीन जो होते हैं वो मुसलमान होते हैं, नंबर 1। नंबर 2, उनकी 2 किस्में होती हैं, एक वो इत्तकादी मुनाफिक होते हैं और दूसरे वो क्या होते हैं? अमली मुनाफिक होते हैं। अमली। अमली मुनाफिक जो होता है वो थोड़ा कम दर्जे का मुनाफिक होता है। वो सिर्फ अमल के वक्त जो है ना वो फेल हो जाता है। मसलन सारे साल नमाज नहीं पढ़ेगा, रमजान में पढ़ेगा। सारा साल कोई नेकी नहीं करेगा, रमजान में उसको सदका खैरात सब याद आ जाता है और बाद दफा वो भी चट्टी समझ के दे रहे होते हैं। तो अमल के टाइम क्या होता है, वो थोड़ा कमजोर पड़ जाता है। लेकिन इत्तकादी काफिर जो होता है वो तो ईमान लाता ही नहीं है, वो तो ईमान ही नहीं लाता। वो तो सिर्फ क्या है, जबानी जबानी इस्लाम के फायदे हासिल करने के लिए वो ईमान लाता है। तो जो पहली मिसाल थी ना हमारी, जिसमें वो हमने कहा था कि थोड़ा इसको रिवाइज कर लेते हैं, ये आग वाला जो था ना, तो यहाँ पे अल्लाह जी से जो मुराद थी वो 2 तरह की किसी और शख्स की भी मुराद हो सकती है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी मुराद हो सकती है, ठीक है? तो यहाँ पे अगर हम देखें, अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम मुराद लें इससे, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर वही उतरी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे लोगों को कुरान सुनाया, दीन फैला, रोशनी हुई। लेकिन एक बंदा जो, और जो माहौल पूरा रोशन हो गया, किस चीज से रोशन हो गया? इस्लाम की तालीमात से, है ना? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आग जलाई और वो क्या थी? वो इस्लाम की रोशनी थी और वो फिर सारे चारों तरफ फैल गई। और जो मुनाफिकीन थे, मुनाफिकीन वो पहले भी अंधेरे में थे और वो बाद में इस्लाम लाने के बाद, पहले तो वो थे ही काफिर ना, जो भी थे। इस्लाम लाने के बाद वो पहले भी अंधेरों में थे और जब इस्लाम लाए तो फिर क्या हुआ, क्योंकि वो सही नीयत से ईमान नहीं लाए थे, तो अल्लाह ताला ने फिर उनकी वो रोशनी भी सलब कर ली, उनकी आंखों की रोशनी सलब कर ली। बाहर तो रोशनी थी, बाहर तो इस्लाम फैल रहा था, लेकिन उनकी अपनी जो रोशनी थी आंखों की वो सलब कर ली गई। तो पहली आयत में तो इत्तकादी मुनाफिक का जिक्र था, ठीक है? जो इस्लाम लाने से, इस्लाम के आने से पहले भी वो अंधेरों में थे और इस्लाम लाने के बाद जब इस्लाम ले आए तब भी वो अंधेरों में है, क्योंकि वो सुम्मुम बुकमुन उम्युन है, ठीक है? क्योंकि वो ना देखते हैं ना सुनते हैं ना हक को ना वो बोलते हैं। तो ये पहले वाले तकादी मुनाफिक थे। दूसरे वाले जो थे, ये वाली जो मिसाल थी, ये किसकी मिसाल थी? ये अमली मुनाफिक की थी, कि जब आसान आसान से जो अहकाम आते हैं तो वो सुन लेते हैं और जब मुश्किल आते हैं तो वो कानों में उंगलियां दे लेते हैं और वो कहते हैं कि ये तो बहुत मुश्किल है और ये वो है। तो अल्लाह ताला चाहते तो उनकी क्या करता? यही जो कमजोर ईमान वाले हैं, अमली मुनाफिक की मिसाल है कि वो अल्लाह ताला चाहते तो उनकी जो है वो रोशनी ले लेता, उनकी बसारत को उनकी ले लेता। लेकिन लेकिन अल्लाह ताला ने क्या किया? अल्लाह ताला हर एक को मोहलत देता है दुनिया में, और वो अब अल्लाह ताला की पूरी कोशिश होती है कि ये जिंदगी में कहीं ना कहीं जाके आगे सीधा हो जाए और अपने अमाल दुरुस्त कर ले और ये थोड़ी बहुत जो उसमें कमजोरियां ये इनको दूर कर ले, ठीक है? तो यहाँ पर यही बताया गया कि अल्लाह ताला तो हर चीज पे कादिर है ना। तो
وہ چاہتے تو ان کی نگاہیں وغیرہ لے لیتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی نگاہوں کو نہیں چھینا، بلکہ ان کی بینائی کو اسی طرح رکھا تاکہ شاید وہ دیکھ لیں، جیسے پیچھے بھی بات ہوئی تھی نا، غشاوہ کی بھی بات ہوئی تھی، تو اسی طریقے سے ان کی نگاہوں کی روشنی کو اللہ تعالیٰ نے نہیں لیا۔ اللہ تعالیٰ چاہتے تو وہ ہر چیز پہ قادر ہے، وہ چک لیتے، بصارت ان کی چھین لیتے، ٹھیک ہے، لیکن وہ اچھا یہ مشعو جو ہے نا، اس میں جب کبھی روشنی ہوتی ہے تو وہ کیا ہوتے ہیں، وہ چل پڑتے ہیں، یعنی آرام آرام سے جو کام کرنے والے ہوتے ہیں دین میں وہ کر لیتے ہیں، جس میں کچھ لگتا نہیں، خرچ نہیں ہوتا، جان نہیں جاتی، وہ کر لیتے ہیں، اور جو مشکل ہوتے ہیں پھر ان میں ان کو وہ چھوڑ دیتے ہیں۔ مثلا دو چیزوں میں سے آپ نے چوز کرنا ہے، ایک تو کہیں سیل لگی ہے اور ایک جو ہے وہ کہیں پہ آپ کا کوئی درس ہو رہا ہے، تو آپ کیا چوز کریں گے؟ آپ کہیں گے یہ درس تو ہوتے ہی رہتے ہیں اور اس کی تو کوئی ضرورت نہیں ہے، تو میں آن لائن بھی سن لوں گی، تو میں سیل جو ہے نا وہ جلدی وہاں پہنچنا چاہیے، ورنہ سیل کیا ہوگی پھر باقی نہیں رہے گی اور میرا نقصان ہو جائے گا۔ تو وہاں پہ ہم جلدی جلدی جانے کی کوشش کرتے ہیں، وہاں پہ نہ ہمیں ہسبینڈ کا ڈر ہوتا ہے کہ ہسبینڈ کیا کہیں گے، بلکہ جب آپ ادھر جانے لگتے ہیں دین کی طرف، آپ کو کوئی بلاتا ہے تب کہتے ہیں نہیں میرے تو ہسبینڈ نہیں مانتے، یہ سب ایمان کی کمزوریاں ہیں، اللہ تعالیٰ سب دیکھ رہے ہیں، سب سن رہے ہیں، تو انسان کو ذرا سا محتاط رہنا چاہیے۔ آج جو ہم آیات پڑھ رہے ہیں یہ بالکل نیا ٹاپک ہے، اس لیے میں نے یہاں پہ ختم کر دیا تھا لاسٹ ٹائم، اور اس میں ابھی اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ، یعنی ہمارا رب جو ہے وہ تمام انسانیت سے خطاب کر رہا ہے، ٹھیک ہے، اب نہ متقین سے بات ہو رہی ہے، نہ ابھی کفار سے ہو رہی ہے، اور نہ اب کس سے ہو رہی ہے، منافقین سے ہو رہی ہے، اب پوری انسانیت قیامت تک آنے والے انسانوں سے بات ہو رہی ہے۔ تو مجھے تھوڑا سا اس کا گرامیٹیکل انالیسس کر کے بتائیں آ کے، کون کون آیا کلاس میں، کون کرے گا؟ افشین آپ کریں گی اس کا کہ جی گرامیٹیکل میم، انالیسس کریں گی؟ تھوڑا یہ کیا ہے، یہ کیا، ذرا سا بتا دیں مجھے۔ یا ایھا الناس، یہ کیا حرف یوہا کیا ہے، ندا ہے، یہ کیا حرف ہے؟ ندا ہے، تھوڑا سا حرف مائک ندا نکالیں، ہے تھوڑا میم۔ تھوڑا سا میم ابھی آ والیوم، رہی ہے؟ ایک سیکنڈ، میرے پاس تو والیوم صحیح ہے۔ اچھا آپ بولیں، یہ حرف ندا ہے اور یا آگے کیا ہے؟ ایھا آگے کیا ہے؟ حرف ندا ہے، الناسو منادہ ہے، منادہ ہے، اوبدو کیا ہے؟ بدو یہ فعل امر ہے، ہوں، عبادت کرو، ربکم اپنے رب کی، یہ مضاف مضاف ربکم، الیہ ہے، ربکم میں غلط نہ پڑے، ربکم، جی جی ربا اور رب، ربکم، ہاں اس کا جو حرکت ہوتی ہے نا وہ ڈیپینڈ کرتی ہے فائل بن رہا ہے، مفعول بن رہا ہے، کیا بن رہا ہے۔ تو اب آپ بتائیے مجھے، ربکم کیا بن رہا ہے، دونوں مل کے مرکبی مفعول، ترکیب مل کے مفعول، کیا بن رہے ہیں؟ مفعول بن رہا ہے، مفعول بن رہا ہے مرکب آگے، اضافی بن کے مفعول بن رہا ہے میم۔ اس کا اوبدو فعل کا، اوبدو کا فائل کدھر ہے؟ عبدو، اس کے اندر ہے انتا، وہ فائل ہے، اندر نہیں ہے، سامنے باہر ہے، ٹھیک ہے، اس میں جو فائل ہے نا وہ ہے نا ساتھ ہی لگا ہوا ہے، اگر یہ پہلا سیغہ ہوتا تو اندر ہی ہوتا نا، انتا ہوتا ہے نا، جی تو آپ کو تو ساتھ لگا ہوا نظر آ رہا ہے نا۔ جی تو فعل امر کا جو پہلا سیغہ ہوتا ہے اس میں انتا اندر ہوتا ہے، باقی جو 5 سیغے ہوتے ہیں نا، انتی بھی اندر ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، انتا اور انتی دونوں اندر ہوتے ہیں، انتی جو ہوتا ہے وہ بھی میرے خیال میں نہیں ہوتا، وہ بھی یا کی شکل میں باہر ہی لگا ہوتا ہے، صرف 7ویں سیغے میں، دیکھیں نا میں نے آپ کو بتایا تھا ماضی میں 2 سیغے جو ہیں وہ آپ کے کیا ہیں، وہ ان کا فائل اندر باہر ہوتا ہے، اور باقی 12 میں کیا ہوتا ہے، 12 میں کیا ہوتا 12 ہے، ساتھ ہی لگا ساتھ ہوتا لگا ہے۔ ہوتا ہے، مضارع میں کیا ہوتا ہے، یہ تو مضارع سے بنا ہوا ہے نا فعل امر، ٹھیک ہے، تو فعل جی امر مضارع سے جب بنتا ہے تو پھر اس میں کیا ہوتا ہے، کس سیغے سے بنتا ہے، تابودونا فعل سے بنتا ہے نا، یا چھ تابودو سے، یہ تابودونا سے چھ بنا سے ہوا ہے، 12 سیگوں تک، ہاں 6 سے 12 سیغوں تک بنتا ہے، تو چھٹے سیغے میں ہمارا جو، اچھا اب یہ مضارع میں تقسیم کیا ہوتی ہے، پہلے اور چوتھے سیغے میں جو فائل ہوتا ہے وہ اندر باہر ہوتا ہے، اور یہ جو 3 سیغے ہوتے ہیں، ایک آپ کا 7واں اور آپ کا 13واں 7واں، اور 14واں، ان میں کدھر ہوتا ہے، ان میں صرف اندر ہوتا ہے میم۔ صرف اندر ہوتا ہے، تو یہ کون سا ہے، یہ تو ان میں سے نہیں ہے نا، نہ 7واں ہے، نہ 13واں ہے، نہ 14واں ہے، یہ نواں ہے نا میم؟ ہاں ہاں یہ تو تابدونہ ہے نا،
ठीक है, जी तो इसका फाइल ताबदूना। फिर कहाँ होगा? अंदर तो नहीं होगा साथ है, ना? हाँ, बहुत। साथ है, वाव है। साथ लगाओ। जो नून वाले सीगे होते हैं ना, उनमें साथ ही लगा होता है, तो ये नून वाला सीगा है ना। जब हमने अमर बनाया ताबूदूना से, तो पीछे से ता भी गिर गई, आगे से नून भी गिर गई। ठीक है। जी और फिर हमने जी हमजा लगाया, और हमजा पे कौन सी हरकत लगाई? पेश लगाई। तो ये बन गया जी ओ बुदू। ठीक है। जी और जब हमने पीछे से मिलाया, तो फिर ये चूंकि हमजा के ऊपर ये जो पेश लगी थी, ये हमजा वसली था, तो इसकी हरकत गिर गई, है ना। जी तो ये आपका जी सुबुदू बन गया। सही जी। है, तो इस तरह। अच्छा, अब इस एक क्वेश्चन मैं और कर लेती हूँ। हरफु निदा यहाँ पे या अय्युहा क्यों आ रहा है? या क्यों नहीं आया? ये या भी अल तो। वाला है ना, जिसमें मेम अल आता है ना, तो हम या अय्युहा लगाते हैं हाँ, क्योंकि या उसको मिला नहीं। अय्युहल मोमिनून है ना, या अय्युहल काफिरून, तो अलिफ लाम वाला मुनादा होगा, तो फिर आपका या अय्युहा आएगा, फिर या नहीं आएगा। सिवाय जी अल्लाह के नाम के, वहां पे अलिफ लाम के साथ भी या ही आता है। ठीक है। जी जी रब्बकुम मैम। क्या बन गया? मुरक्कब इजाफी, और ये आपका मफूल बन गया। अल्लाह जी इस्म मौसूल। आगे जी। ये क्या है? और ये इसका पूरा सिला बनेगा, तो ये दोनों खलककुम, मिलके क्या बन पैदा गए? किया। ये दोनों मिलके क्या बनेंगे? ये कुछ बनेंगे ना दोनों मिलके, पीछे वाले का। तो रब्बा क्या था आपका? इसमें जात मफऊल था था। ना। अल्लाह ताला का नाम है ना, रब। है ना। जी जी जी, तो अब रब्बकुम। क्या है? रब, रब की सिफ्त बन जाएगा ये। जी मैम। ठीक है। रब की जी सिफत बन है, रब मंसूब है, तो ये भी मालन मंसूब हो जाएगा। ठीक है, तो ये उसकी सिफ्त बन जाएगा। और दूसरी, ये जी पहली सिफ्त बनेगा रब की, और ये दूसरी सिफ्त बनेगा अल्लाह जीना मिन कबलिकुम। ये दूसरी जी सिफ्त बन जाएगा। अल्लाह जीना इसम मौसूल, मिन कबलिकुम उसका मुतालिक बन जाएगा, उसका जी। सिला बन जाएगा। इसम मौसूल और सिला मिलके ये दूसरी सिफ्त बन जाएगा रब की। आप रब्बकुम देखें तो की। ये रब जी की सिफ्त ही बन रही है ना। ए जी लोगो, मैम। जी इबादत करो अपने रब की, वो जात है ना, उस रब की जी जिसने पैदा किया तुमको, और तुम उन लोगों को जो तुमसे पहले थे। अब देखिए ना, पढ़ने का मजा आ रहा है ना, कि ये अल्लाह की दोनों सिफात है। जी और फिर वजह बताई जा रही है कि क्यों इबादत करो। अभी मैं इबादत के मानी भी आप इनसे, इबादत के मानी क्या होते हैं, इबादत क्या चीज होती है, ठीक है ना, तो उसके मानी भी पूछूंगी, वो बाद में मैं पूछती हूँ तफसीर में। अब यहाँ पे मुझे बताएं कि लअल्लकुम तत्तकून जो है, ये इबादत करने की वजह बताई जा रही है कि क्यों इबादत करो। अल्लाह ताला की ये इबादत क्यों लाल, करनी है? ताकि क्योंकि तुम परहेजगार बन जाओ। परहेजगार बन जाओ। परहेजगार कौन होता है? मुत्तकी होता है। ठीक है। और मुत्तकी कौन होता है? वो कॉन्शियस जिंदगी गुजारता है। ठीक है। वो अल्लाह की रजा जानने की कोशिश करता है, अल्लाह की रजा के मुताबिक जिंदगी गुजारता है। तो जी इबादत करने का मकसद भी बता दिया, और रब की सिफात भी बता दी, और एक ऑर्डर भी पूरी इंसानियत को दे दिया कि तुम इबादत करो, तुम सब इबादत करो, एक बंदा नहीं, सब इबादत करो। सबको इबादत करनी है। और क्यों करनी है? क्योंकि हमने गुनाहों से बचना है, हमने परहेजगारी वाली जिंदगी गुजारनी है। मुत्तकी बन जाओ, परहेजगार बन जाओ। अच्छा, दूसरी आयत पे आते हैं। अल्लाह जी जाल लकुमुल अर्दा, वो जात। अब देखें, अल्लाह जी जहां जहां आएगा ना, आप देखें अल्लाह जी क्यों आ रहा है? अल्लाह जी क्यों आ रहा है? क्योंकि रब जो है वो वाहिद है ना। जी। रब वाहिद तो है, मुजक्कर है ना, तो अल्लाह जी आ रहा इसमें है। मौसूल उसकी तरफ लौट रहा है। हाँ, वो उसकी तरफ। अब इसमें एक जमीर भी होती है, जो इसम मौसूल के बाद जुमला आता है ना, उसमें एक जमीर होती है जो कि इसके मुताबिक होती है, अल्लाह जी के मुताबिक। जी ठीक मैम। है। तो इसमें इसमें कौन सी हुआ है, जमीर है? हुआ इस हुआ इस अल्लाह जी जमीर की को क्या तरफ कहते हैं? इसको आयद कहते हैं। आहिद, जमीर आहिद। हाँ, वो जो जी मैं हुक हुक बताती हूँ ना आपको, ये वही है। हुआ जी जमीर दोनों को कनेक्ट कर रहा है, इसम मौसूल को और उनको, वरना तो वो अलग अलग होंगे। तो ये आपका दोनों मिल के आपस में, ये फिर आपका रब की सिर्फ नंबर वन। और किन को पैदा किया? तुमको भी पैदा किया, वल्लजीना मिन कबलिकुम, और उन लोगों को भी पैदा किया जो तुमसे पहले थे। ठीक है पहले ना। से। जी तो यहाँ पर हो गया, ये रब की दूसरी सिफ्त हो गई कि वो उसने तुमसे पहले वालों को भी पैदा किया है। ताकि, क्यों पैदा किया? लाला जो होता है ना, ये हमेशा किसके लिए होता है? वजह बताने के लिए। जी ताकि तुम, शायद के तुम इबादत करोगे, तो शायद के तुम क्या हो जाओगे? ताकि का मानी भी आता है।
اور شاید جی کا معنی امید کا معنی بھی آتا ہے، امید بھی فیئر تم بھی یہ پرہیزگار ہو جاؤ۔ اخوات میں سے ہے نا میم یہ ہاں اخواتہن میں سے، اور اس کا اسم ہمیشہ منصوب ہوتا ہے اور اس کی خبر آگے کچھ بھی آ سکتی ہے نا، جی صحیح ہے۔ جی تو اس کے بعد اللہ زی جعل لکم، دوبارہ سے اللہ زی آ گیا، اس کا مطلب کیا ہے اللہ زی کا یہاں پہ، کہ یہ اللہ یہ کی بھی طرف پیچھے رب کی صفت ہی بنے گا، جی ٹھیک ہے نا، جہاں جہاں اللہ زی آتا جائے گا اللہ زی جو ہے وہ رب کی صفت، اس کے بعد والا جملہ رب کی صفت بنے گا، تو رب کی صفت نمبر 1 نمبر 2 اور اب 3 آ رہی ہے، ٹھیک ہے جی نا۔ میم جی رب کی صفت نمبر 3 کیا ہے؟ اللہ زی وہ ذات، وہ رب، یعنی وہ رب جعل لکم، اس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو فرش، تو جعل جی تو فعل ہو گیا نا، یہ اسم موصول ہے تو یہ صلہ بنے گا، جی ٹھیک ہے میم نا، یہ پورا ہی صلہ بنا لیتے ہیں کیونکہ واو آ رہا ہے نا بیچ میں، تو یہ پورا ہی جی صلہ بن جائے گا۔ تو جعل فعل، لکم کیا بنے گا؟ فعل کا متعلق، اور جی الارض کیا بنے گا؟ مفعول نمبر 1، مفعول اور یہ نمبر 1 مفعول نمبر 2، جی ٹھیک ہے۔ فراشن جی میم جعل کے 2 مفعول ہوتے ہیں، خلق کا جب آیا تھا نا، خلق کا تو اس کا ایک ہی مفعول تھا، اس کا جی ایک ہی میم مفعول تھا، ٹھیک ہے، جی اور جی یہاں بھی خلق کا تھا، یہاں بھی خلق کا تھا لیکن وہ واو کے بعد نکال دیتے ہیں، یہاں بھی وخلق الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تو یہ خلق کی جو ہوا ضمیر تھی نا، یہ بھی اللہ جی کی طرف جا رہی تھی، اس جی میم موصول کی طرف جا رہی تھی، اور یہ بھی جا رہی تھی، صلے میں ایک ضمیر ضروری ہوتی ہے نا، جی میم تو یہ بھی اللہ جی کی طرف جا رہی تھی اور یہ بھی، اور یہاں پہ اس کو نکال دیا گیا، ٹھیک ہے۔ جی اچھا، تو پھر کیا ہوا کہ یہاں پہ یہ نمبر 3 صفت آ گئی اللہ تعالیٰ کی، اس کو 2 مفعول چاہیے تو اس کا دوسرا مفعول، پہلا یہ ہے دوسرا یہ ہے، اب یہ والے کیوں منصوب ہو رہے ہیں؟ ذرا سوچ کے بتائیں مجھے، یہ والے کیوں منصوب ہو رہے ہیں؟ ان کو پیچھے تو واو آ رہا ہے نا عاطفہ، تو یہ فالو کرتے ہیں نا میم یہ بھی ہاں، یہ آپ بھی تو اپنا فون مفعول ذرا ہی ہے قریب نا کریں گی، یہ آپ کی آواز بہت دور سے آتی ہے، افشین۔ جی میم جی اچھا، یہاں پہ السماء یہ منصوب کیوں آ رہے ہیں؟ یہ بھی مفعول ہی بن رہے ہیں، یہ کس کے مفعول بن رہے ہیں؟ جان آگے یہاں پہ جا اعلیٰ مسنگ ہے، ٹھیک ہے، جی میم جیسے یہاں پہ جی خلا کا مسنگ تھا نا، اسی طرح یہاں پہ جی جا اعلیٰ مسنگ ہے، جی ٹھیک ہے، جا اعلیٰ یہاں پہ مسنگ ہے، وہ نکال دیتے ہیں کیونکہ ایک دفعہ آگے آپ دوبارہ لائیں گے تو قرآن کا والیوم بڑا ہو جائے گا نا، جی تو یہ اس جا اعلیٰ کا مفعول بن رہے ہیں جو مسنگ ہے، یہاں پہ جو مٹ کر دیا گیا، حذف کر دیا گیا، اس کے جی مفعول بن رہے ہیں۔ جی تو جا اللہ کے اندر ضمیر ہے جو کدھر جا رہی ہے؟ اللہ زی کی طرف جا رہی ہے، ہوا، ہوا جی میم اور السماء بنا اس کا پہلا مفعول ہے۔ جا اللہ کے 2 مفعول ہوتے ہیں، خلق کا ایک ہی ہوتا ہے، جب 2 مفعول لانے ہوتے ہیں تو جا اللہ لے آتے ہیں، جب ایک مفعول لانا ہوتا ہے تو خلق کا لے آتے ہیں، دونوں کا میننگ تو ایک ہی ہے نا، جی خلق کو ایک مفعول چاہیے ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ جی جا اللہ ضروری تھا لانا، ٹھیک ہے، جی جا میم اللہ لکم الارض فراش، زمین کو بنایا، اتنا تو نہیں کہنا تھا نا، خلق لکم جی الارض کہہ دیتے اللہ تعالیٰ، اس کو فرش بنایا وہ بھی بتانا تھا، تو اس لیے خلق نہیں لائے بلکہ جعل لائے، تاکہ یہ والا دوسرا مفعول بھی آگے لا سکیں، زمین کو بنایا، کیا بنایا؟ فرش بنایا، صحیح ہے، اور آسمان کو کیا بنایا؟ چھت بنایا، اس کو بھی 2 مفعول چاہیے، تو اس لیے جعل یہاں بھی مسنگ ہے۔ اچھا، اس کے بعد کیا ہے؟ الارض اور فراشن آپس میں کیا بن رہے ہیں؟ اس نے بنائے تمہارے لیے زمین کو، کیا بنایا؟ فرش بنایا، فرش بنایا مرکب اور توصیفی تو آسمان نہیں کو بن مرکب توصیفی تو نہیں بن رہا نا، نو میم ایک مفعول نمبر 1 بن رہا ہے، مفعول نمبر 2 بن رہا ہے، اور یہ مفعول نمبر 1 بن رہا ہے، اور یہ مفعول نمبر 2 بن رہا ہے، یہ اپنے جی فعل جا اللہ کا مفعول بن رہے ہیں، یہ مفعول 3 اور 4 نہیں کہہ سکتے آپ، اتنے مفعول جو ہے نا، وہ یہاں پہ واو آ گیا نا، اس لیے ہم اگر یہ ساتھ ساتھ آ جاتے تو پھر تو ہم بنا لیتے ان کو بھی،
لیکن چونکہ بیچ میں واو آ گیا تو اس لیے اس کو دوبارہ سے جا اللہ کا فعل نمبر 1 اور مفعول نمبر 1 اور مفعول نمبر 2. انزلہ یہ کون سا باب ہے؟ افعلا، افعل. باب افعال سے، ہاں، باب آپ جب افعال باب کا سے۔ نام بولیں نا تو مجھے شروع والا پہلا صیغہ ہی بتا دیا کریں، ٹھیک ہے؟ جیسے باب تفعیل کو بولنا ہے تو باب فعل بھی بول سکتی ہیں، باب انزلہ بھی بول سکتی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح بھی بول سکتی ہیں. تو انزال تک جانے کی ضرورت نہیں ہے. ویسے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ انزلہ ینزلو انزالن ہوتا ہے، تو یہ باب افعال ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ جی آپ کا اس میں فاعل اندر ہی ہو گیا، آگے تو کوئی نہیں آ رہا نا، تو فاعل اندر ہی ہوگا ہوا. اور اس نے نازل کیا کیا آسمان سے؟ کیا نازل کیا؟ پانی. پانی، ماں اب ان۔ پانی کیا ہے؟ مفعول ہے. اب دیکھیے میں نے آپ کو ایک رول بتایا تھا، ابھی یہاں پہ آپ کو کام آ رہا ہے کہ جب بھی دو زبر آئے، ٹھیک ہے، تو آگے آپ نے الف نہیں لگانا. حمزہ پہ دو زبر آئے تو آپ نے آگے الف نہیں لگانا، بتایا تھا نا؟ دیکھیں جی جب میم، بھی ہم کتابن کرتے ہیں تو ہم آگے الف لگاتے ہیں نا. جی میم، ہاں، لیکن اس کے دو ایکسیپشن تھے. ایک تو گول تھا کہ گول تا آئے گی تو اس کے اوپر آپ نے دو زبر لگانے ہیں تو الف نہیں لگانا، جی ٹھیک ہے؟ میم، تو اور ایک تو ایک حمزہ۔ اور دوسرا کیا تھا کہ الف کے بعد حمزہ آ جائے اور اس پہ آپ دو زبر لگائیں نسبی حالت کے لیے تو پھر بھی آپ نے الف ایڈ نہیں کرنا، جی میم، ٹھیک ہے نا؟ جی تو آپ نے اگر سما ان ہوتا، فرض کرو یہاں پہ الف لام نہ ہوتا اور یہاں پر آپ کا کیا ہوتا؟ سما ان ہوتا، تو سما ان بناتے ہوئے آپ دو زبر لگاتے تو پھر آپ لگاتے الف نہیں، ٹھیک ہے؟ یہاں پہ تو الف جی لام آ گیا نا، تو اس وجہ سے آپ کا بھی ایک ہی زیر آ رہا ہے کیونکہ مجرور ہو رہا ہے. جب بھی دو زبر جی لگائیں گے تو آپ نے الف ایڈ نہیں کرنا. جی تو یہاں پر آپ کا من السمائی کیا بن گیا؟ متعلق، اور یہ کیا بن گیا؟ مفعول. جی اور اس نے نازل کیا، کس نے نازل کیا؟ رب کی تعریفیں چل رہی ہیں، ٹھیک ہے؟ جی پیچھے رب آیا نا، اعبدوا ربکم جی الذی جی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم. تو یہاں پر بھی ہوا ضمیر کدھر جا رہی ہے؟ پیچھے رب کی طرف جا رہی ہے. رب کی طرف۔ ہاں، تو یہ رب کی تعریف ہے نا، یہ بھی ہے نا. جی میم، جی انزل، میم، یہاں اللہ زی حذف کر دیا بار بار، اللہ زی نا ایک ہی آیت میں لانا جو ہے نا، تو یہاں پہ اللہ زی انزل من السماء ماء فاخرج، پھر اس نے نکالا، ٹھیک ہے، تالا۔ بھی، جی اس نے نکالا تو ہوا کی ضمیر رب کی طرف ہی جا رہی ہے، ٹھیک ہے؟ جی اور یہ جی فا میم، کیا ہے؟ یہ فا بھی حرف عطف ہی ہوتا ہے واو کی طرح. واو جی آیا اور پھر یہاں پہ دوبارہ واو نہیں آیا، فا آ گیا. یعنی آسمان سے فا جو ہوتا ہے نا وہ ترتیب کا معنی دیتا ہے. یعنی آسمان سے پہلے پانی نازل ہوتا ہے تو پھر پانی اس پانی سے کیا ہوتا ہے؟ پھل پودے نکلتے ہیں نا. جی میم، تو فا اسی لیے آئی ہے کہ یہ ترتیب کا معنی دیتی ہے، پہلے یہ کام ہوا اور پھر یہ کام ہوا. جی میم، فَأَخْرَجَ بِهِ، یعنی ہو کی ضمیر کہاں ہے؟ کہاں جا رہی ہے؟ اللہ کی طرف نا، نو رب، رب کی طرف اس میں نو سے۔ نو نو نو، ترجمے پہ غور کریں. ہاں، پانی کے اوپر۔ پانی کی طرف جا رہی ہے، پھر اس پانی کے ذریعے پانی کی طرف جا رہی ہے. ماں مذکر ہے نا، تو پانی جی یہاں جی ہو میم، ضمیر بھی مذکر آ رہی ہے. سوچیں، یہی تو آپ جی نے جی سیکھنا ہے کہ ضمیر کدھر جا رہی ہے. وہ انزلہ یہاں سے ہوا چلا گیا اللہ تعالیٰ کی رب کی طرف، من السماء ماء فاخرجا، یہاں بھی آپ کا ہوا ضمیر جو ہے وہ رب کی طرف چلی گئی. بھی ساتھ اس کے، کس کے؟ جو آسمان سے برسایا ہے، ساتھ اس جی کے، ٹھیک ہے نا. من جی میم، الثمراتی، پھلوں میں سے، رزقن، رزق لکم، تمہارے پھلوں میں لیے سے، رزق۔ پھلوں میں سے. اب پھل جو ہے یہاں پہ صرف پھل مراد نہیں ہے بلکہ ہر طرح کی نباتات مراد ہے. جب ثمرات کا لفظ آتا ہے نا تو جی پھل کے لیے اگر پھل کہنا ہو تو فاکہتن لفظ آتا ہے قرآن میں، اور اس کی جمع بھی آتی ہے نا، فواکہ آتی ہے، فاکہتن کی جمع فاکہ، یہ ہوتا ہے پھلوں کے لیے. فیہا فاکہتن، ٹھیک ہے، تو وہاں پر اس میں پھل ہوں گے. اب ثمرات کا لفظ جب بولا جاتا ہے تو وہ ہر طرح کے، دیکھیے ہم لوگ کہتے ہیں نا صبر کا ثمر کیا ہوتا ہے؟ صبر کا پھل ثمر کیا ہوتا ہے؟ میٹھا ہوتا ہے نا. جی جی میم، تو اب یہاں پر جو ہے نا ثمرات کا مطلب ہے کہ
اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ کوئی بھی آپ کو جو ہے اس پانی کے ذریعے کوئی بھی نباتات اگا سکتے ہیں نا. جی وہ جانوروں کے لیے گھاس ہوتی ہے، انسانوں کے لیے سبزیاں ہوتی ہیں، پھل ہوتے ہیں. اور پھر ہر طرح کا فائدہ بھی نا پانی سے، جانور پیتے بھی ہیں اس کو، ہم کپڑے دھوتے ہیں، نہ پیتے ہیں، جی اتنا کچھ ہے نا سمر. تو سمر صرف پھل پھل تو نہیں ہے نا. ٹھیک ساری ہے، نعمتیں آتی آتی ہیں. ہر نعمت مراد ہے. رزق رزق لکم، اب یہاں پہ رزقن کیا بن رہا ہے؟ من الثمرات آتی متعلق ہو گیا پانی کے ساتھ، یہ بھی متعلق ہو گیا، اخرجہ کا متعلق ہو گیا. اب دیکھیں یہ خرجہ نہیں آ رہا، اخرج آ رہا ہے. یہ کون سا باب ہے؟ یہ بھی وہی ہے نا میم، باب افعال. انزل، ہاں، باب افعل، باب فعال ہے. ٹھیک ہے، اس نے نکالا. خرجہ کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ خود نکلا، لازم ہوتا ہے. لیکن اخرجہ کیا ہوتا ہے؟ جب لازم متعدی. فعل متعدی میں لے آتے، باب فعال میں لے آتے ہیں یا تفعیل میں لے آتے ہیں تو وہ متعدی ہو جاتا ہے. کیا بولا میں نے؟ لازم فعل جو ہوتا ہے اس کو جب باب فعال میں لے آتے ہیں یا تفعیل میں لے آتے ہیں تو متعدی ہو جاتا ہے. جی میم. اس کو پھر مفعول کی ضرورت پڑتی ہے. ٹھیک ہے، اب یہاں پر اس کا مفعول کیا ہوگا؟ فَأَخْرَجَ، رزقن. تو اس نے نکالا رزقن. سات پانی کے پھلوں میں سے رزقن. ٹھیک جی ہے نا، میم. پھلوں جی کو نکالا بطور رزق جی لکم، تمہارے لیے. دیکھیے اس آیت میں آپ دیکھیں بار بار لکم لکم آ رہا ہے نا. جی جی. آپ آپ کے دیکھیں لیے. آخر تک آئے گا لکم. ٹھیک ہے، ہمارے لیے. تو اللہ تعالیٰ میں بتا رہے ہیں کہ میں نے سب کچھ تمہارے لیے کیا ہے، انسان کے لیے کیا ہے. پہلے انسان کو پیدا کیا، اس کے پہ احسان کیا کہ اس کو انسان بنایا، کوئی اور جانور نہیں بنا دیا، کوئی چونٹی نہیں بنا دیا، کوئی کاکروچ نہیں جی بنا دیا، انسان بنا کے دنیا میں بھیجا. پھر اس میں اللہ سے آسمان سے بارش. اب یہاں سے بارش سے مراد وحی کی بارش بھی ہو سکتی ہے نا، جی میم. بے شک. رسول بھیجے ہماری ہدایت کے لیے. اور پھر لٹرلی میننگ بھی یہاں پہ ہو سکتا ہے نا، کہ جو آپ کا یہاں پہ آسمان سے بارش برسا، زمین کو فرش بنا. اب دیکھیں زمین فرش ہے. اگر یہ زمین سموتھ نہ ہوتی، ریت میں چلنا کتنا مشکل ہے، برف میں چلنا کتنا مشکل ہے. لیکن زمین کو ایسا بنایا کہ انسان اس پہ آسانی سے چلتا ہے. ذرا سی وہ جی ہلتی ہے تو انسان جھولنے لگ جاتا ہے نا. اور پھر جی میم. دیکھیں کہ آکسیجن اس کے اندر کشش ثقل رکھی کہ انسان جو ہے وہ ڈولتا نہیں ہے، زمین اس کو نہیں. اپنے اوپر پکڑ کے رکھتی ہے. اگر آپ سوچنے لگیں تو کتنی نعمتیں ہیں نا. بے لیکن شک. چاند پہ جائیں تو آپ چاند پہ کھڑے نہیں ہو سکتے اس کی زمین پہ، آپ ہوا میں رہتے ہیں کیونکہ اس میں کشش ثقل نہیں ہے نا. تو اللہ تعالیٰ جی نے میم. زمین میں کشش ثقل رکھی تاکہ انسان بھی، جو چیز گرتی ہے وہ ہوا میں ہی رہ جاتی ہے نا، جی خلا میں ہی رہ جاتی. سیب بھی اوپر پھیلے ہوتے. تو ہر چیز زمین اس کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہے. ہمارے ہاتھ سے کوئی چیز گرتی ہے تو وہ بھی نیچے کی طرف جاتی ہے. گریویٹیشنل فورس کی وجہ سے. تو ایسا ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کبھی ہم نے سوچا ہے؟ ہم نے کبھی سوچا ہی میم نہیں نا. یہ تو زمین میں گریویٹیشنل اللہ نے، فورس کی وجہ سے. ہاں فورس ہے نا اس کے اندر، تو وہ اپنی طرف کھینچ لیتی ہے. تو یہ چیزیں پھر یہاں پر یہی مطلب ہے کہ زمین کو فرش بچھایا اور پھر ہم اس کے پر آرام سے سو جاتے ہیں، لیٹ جاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، ہم چلتے پھرتے ہیں، اپنے کام کرتے ہیں، گھر بناتے ہیں. چاند پہ آپ گھر جی بنا کے دیکھیں یا کسی اور سیارے پہ بنا کے دیکھیں، صرف زمین کو اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے فرش بنایا ہے اور آسمان کو چھت بنایا ہے. آپ جی چھت میم. پہ دیکھیں پھر بھی دراڑیں ہوتی ہیں، کچھ نہ کچھ کریکس آ جاتے ہیں، ہے نا. آسمان کو دیکھیں کتنا، کہیں سے آپ کو کچھ رکھنا نظر آتا ہے اس میں؟ نہیں ہے نا، نو. ایک ہی جیسا پورا نہیں. آسمان ہے. اور پھر اس کے جی اوپر دیکھیں سینری بھی ہر منٹ میں چینج ہو رہی ہوتی ہے. اگر آپ آسمان جی کو دیکھیں، باہر آپ باہر بیٹھے ہو نا یا کھڑکی میں سے دیکھیں تو ہر تھوڑی دیر کے بعد آپ آسمان پہ نظر دیں، سینری چینج ہو رہی ہوتی ہے اس کی. ابھی کچھ تھا، ابھی کچھ تھا، اب سورج نکل آیا، اب سورج چھپ گیا. آج رات کو پورا مون تھا یہاں پہ، تو کتنا خوبصورت لگتا ہے نا، پورا چاند نکلا جی ہوا تھا. تو یہ ساری چیزیں آسمان کے، آسمان میں ہی ہے نا. اور پھر وہ گرتی نہیں ہے، چھت اتنی مضبوط ہے. دنیا کی چھتوں کی تو یہ فکر ہوتی ہے پتہ نہیں کب گر پڑے گی، ہے نا. لیکن یہ کتنی جی میم. مضبوط چھت ہے کہ جو کب سے چل رہی ہے، آدم علیہ السلام سے، جب سے اللہ تعالیٰ نے دنیا بنائی ہے، اور اس میں کوئی کریک نہیں آیا، کچھ نہیں. اور رنگ کتنا خوبصورت ہے. اگر اس کا رنگ کالا ہوتا تو پھر ہم کیا کرتے؟ تو آسمان کی طرف دیکھتے ہیں تو جب آسمان پہ بادل نہیں ہوتا تو کتنا اچھا لگتا ہے نا، جی کھلا میم. کھلا آسمان لگتا ہے.
آپ لوگ تو نہیں فیل کر سکتے کہ آپ گرم علاقوں میں رہتے ہیں، ہم یہاں رہتے ہیں نا، ہمیں پتہ چلتا ہے سورج کی کیا قدر ہوتی ہے۔ اور تو یہاں پر یہ ہے ثمرات بطور رزق، ٹھیک ہے، لکم تمہارے لیے، تو یہ مفعول بنے گا اخرجہ کا، اور باقی سارے متعلق بنیں گے، یہ بھی متعلق بنے گا، یہ بھی متعلق بنے گا، یہ بھی متعلق، ٹھیک ہے۔ جی میم۔ اچھا اس کے بعد فلا تجعلوا، اب اللہ تعالیٰ نے یہ ساری اپنی صفات بتائی، سارے اپنے جو انسان کے اوپر احسان ہے وہ بتائے۔ اب اللہ تعالیٰ ایک مطالبہ کر رہے ہیں ہم سے، سب کچھ دے کے، جتنی چیزیں اللہ نے ہمیں دی ہیں، صرف آپ اپنے فیس پہ غور کریں، آپ کے فیس پہ جو آکسیجن آپ لے رہے ہیں، اگر آپ کو بائے کرنی پڑے، ٹھیک ہے نا، اور کتنی چیزیں ہیں جو، اور سورج کی اتنی روشنی میں آپ سارا دن رہتے ہیں، اگر دن کو بھی بلب جلانے پڑے آپ کو تو کتنا آپ کا وہ آئے نا، بل آئے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں غور کرتے چلے جائیں تو میرے خیال میں صبح سے شام ہو جائے گی، آپ اپنے فیس کی جو آتی ہیں وہی بال ہیں، آئی بروز ہیں، بیلنس ہے ہر چیز میں، ٹھیک ہے، ہر چیز میں بیلنس بنایا۔ آنکھیں دیکھیں، ایک ماتھے پہ ہوتی ہے اور ایک اپنی جگہ پہ ہوتی تو کیسا لگتا؟ آپ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ ہوتے، تو اللہ تعالیٰ نے کتنی بہترین شکل میں انسان کو پیدا کیا، کان بنائے، اس کے اندر کتنا بڑا سسٹم ہے، آنکھوں کا کتنا بڑا سسٹم ہے۔ تو یہ جو ہے، جب چیزیں چھنتی ہے نا پھر پتہ چلتا ہے کہ ہمارے پاس سے کیا چیز چلی گئی، جب ہوتی ہے تو ہمیں قدر ہی نہیں ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ ایک ہی مطالبہ کرنے ہیں اتنی ساری چیزیں دینے کے بعد، فلا تجعلوا للہ، جمع کا صیغہ آ گیا، جا جی ماضی تھا اور یہ کیا ہے، مضارع ہے، یجعلو، یجعلو سے پھر کیا بنا، تجعلو، تجعلو، اجعلو، نجعلو، اور پھر تجعلانی ہے نا، اس کے سارے صیغے بنتے ہیں مثنیٰ کیا، پھر تجعلونا، یجعلونا سے پھر تجعلونا بنتا ہے۔ پوری گردان کو سامنے رکھیں تو تجعلونا کہاں پر آتا ہے صیغہ؟ 9 واسی کا۔ 9 نمبر پہ۔ اب اس کا نون کدھر گیا؟ یا تو پیش والا ہونا چاہیے تھا، جو واو والا آ رہا ہے۔ یہ لا نہیا ہے نا میم، لا آ گیا نا اس سے لا، پہلے۔ کون سا لا ہے جس نے گرا دیا؟ لا نہیا۔ ہاں، لا ناہی ہے جو روکنے کا کام کرتا ہے نا، تو جی جیسے ریڈ لائٹ پہ آپ رک جاتے ہیں نا، تو یہ لا وہی کام کرتا ہے کہ آگے ریڈ لائٹ آ رہی ہے تو گاڑی کو سلو کرو اور روک لو ابھی، ٹھیک ہے، تو جی وہاں پہ رکنا ہوتا ہے۔ اور فلا تجعلو، اس نے کیا کیا، نون گرایا اور تجعلو رہ گیا، للہ، اور نہ تم بناؤ۔ اب یہ اللہ تعالیٰ ڈونٹس کا حکم دے رہے ہیں، پہلے کیا تھا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، وہ ڈوز تھے، اور یہ کیا ہیں، ڈونٹس ہیں ابھی۔ اللہ تعالیٰ منع کر رہے ہیں، لا کے ذریعے ڈونٹس ہوتے ہیں، اور فعل امر کے ذریعے کیا ہوتے ہیں، ڈوز ہوتے ہیں۔ جی تو اللہ تعالیٰ نے دونوں طرح کی چیزیں قرآن میں بتائی ہیں، تو ڈوز بھی ان پہ بھی عمل کرنا ہے اور ڈونٹس پہ بھی عمل کرنا ہے۔ تو فلا تجعلوا للہ، اللہ کے لیے، اندادن، اندادن کیا بن رہا ہے اس جملے میں؟ مفعول بن رہا ہے نا مفعول میم۔ مفعول بن رہا ہے، مفعول بن رہا ہے، جو بھی فعل کے بعد منصوب اسم آئے گا تو وہ کیا بن جائے گا، مفعول بن جائے گا، اور اس کے اندر ہی فاعل ہے نا، ساتھ ہی جی لگا ہوا ہے فاعل، انتم، تم سب جو ہو، نہ بناؤ اللہ کے لیے، یہ متعلق بن جائے گا فعل کا، اور یہ ہوگا۔ گرامر پڑھنے کا فائدہ ہوگا کچھ سمجھ آ رہا ہے کہ کوئی فائدہ ہے گرامر کیوں پڑھتے ہیں؟ جی بہت زیادہ میم، بہت زیادہ۔ بہت زیادہ ہے، الحمدللہ۔ ایک ایک لفظ آپ کو نا، یہ متعلق بن رہا ہے، یہ مفعول بن رہا ہے، وہ جو ہے وہ آپ کا ساتھ ہی لگا ہوا ہے فائل، اور وہ جمع کے لیے ہوتی ہے، اگر اس کے پیچھے تا آئے تو وہ انتم ہوتی ہے، اگر یا آئے تو وہ ہم ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ جی یج الونا ہوگا تو وہ کیا ہوگی، وہ ہم ضمیر ہوگی نا، اور جی اگر تا ہوگی تو وہ انتم، تو وہ فائل ہے۔ اچھا، جی تو تم میں ترجمہ کریں گے نا، جی وہ میں تو نہیں کریں گے، تم میں کریں گے کیونکہ پیچھے تا لگی ہوئی ہے۔ تو وَأَنْتُمْ، اب یہاں واو کا ترجمہ اور نہیں آ رہا، حالانکہ آ رہا ہے، تو یہ واو کون سی ہے جس کا حالانکہ ترجمہ آتا ہے؟ واو کتنی واو قسم کی ہوتی ہے؟ ایک تو واو قسمیہ ہوتی ہے، واللہ ہے نا، جی، اور ایک حرف عطف میں ہوتی ہے نا میم۔ ہاں، تو یہ حرف عطف نہیں ہے نا، نہیں، اور اس واو اگر حالیہ حرف بھی عطف ہوتی ہے، ہوتی تو اس کا تو واو اور حالیہ بھی ترجمہ کرتے نا، حالانکہ جی یہ ہے واو الحال، یہ واو حالیہ حالیہ۔ جی ہے، میم۔ حالیہ ہے، یہ کیا ہے، حالیہ، حال بتا رہی ہے، حالیہ
جی واو حالیہ کو بھی یاد کر لیں، یہ تیسری واو ہے جو آپ کو بھی یاد کرنی ہوگی کیونکہ یہ قرآن مجید میں بہت آئے گی۔ حالانکہ کا ترجمہ دے گی، جب کہ کا ترجمہ دے گی، اس حال میں کہ کا ترجمہ دے گی، تین ترجمے دے گی، جب کہ، حالانکہ، اور جب کہ تم کیا ہے، تم جانتے ہو، تم سب جانتے ہو۔ اب جی یہاں پہ اور کا ترجمہ دیکھیں تو وہ تو چلے گئے نہیں، قسمیہ کا تو بالکل نہیں آئے گا، قسم کے تو معنی نہیں آ رہی یہاں پہ۔ اس جی حال میں کہ تم جانتے جانتے ہو۔ ہو، تم سب جانتے ہو، تعلمون کا مطلب تم سب جانتے ہو، دو دفعہ جی انتم آیا ہے، یہ مبتدا بن رہا ہے اور یہ خبر بن رہی ہے۔ یہ ضمیر واو حالیہ کے بعد آتی ہے ہمیشہ، انتم کی نہیں آتی، ہوا بھی آ سکتی ہے، یا بھی آ سکتی ہے، انا بھی آ سکتی ہے، تو جو بھی واو ہوگی اس کے بعد اگر ضمیر آ جائے گی تو وہ واو حالیہ ہوگی، اور وہ مبتدا بن رہی، جملہ اسمیہ بن رہا ہوگا آگے۔ اس کی جی نشانی واو حالیہ کی کیا ہے کہ آگے جملہ اسمیہ ہوگا اور مبتدا جو ہوگا وہ ضمیر ہوگی۔ حال جی کی اور بھی قسمیں ہوتی ہیں لیکن مین یہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ ضمیر آئے گی، مبتدا بنے گی، اور یہ خبر بن کے جملہ اسمیہ بن کے حال بن رہا ہے، جی ٹھیک ہے؟ جی تو اس میں بھی ہم نے پڑھا تھا کہ جب جملہ حال بن کے آتا ہے، ابھی جملہ بن کے حال آ رہا ہے نا، صحیح ہے؟ یہاں پہ جملہ اسمیہ بن کے حال، تو یہاں پہ رابط کون ہے؟ رابط واو ہے، ٹھیک ہے؟ رابط جی کا کام واو دے رہا ہے یہاں پہ۔ تو جملہ جب بھی آپ کا حال بنتا ہے تو اس میں ایک رابط ہوتا ہے، اور یہاں پہ جو رابط بن رہا ہے وہ واو بن رہا ہے، اور یہ جی ضمیر میم بن رہی ہے، دونوں بن رہے ہیں، رابط کا کام دے رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور یہ کس کا حال یہ اس تجعلونا، یہاں پہ، یہاں بھی انتم ضمیر تھی نا، جی تو اس کے مطابق ہوتا ہے یہ۔ بہرحال یہ بھی تھوڑی لمبی کہانی ہے، یہ بعد میں کریں گے، کبھی سمجھاؤں گی پھر آپ کو ڈیٹیل سے۔ تو بہرحال یہ جملہ یہ واو حالیہ ہے، اور اس کے بعد یہ حال ہے، واو حالیہ کے بعد حال ہی آئے گا نا، جی میم تو یہ جملہ حالیہ ہے، اور یہ مبتدا ہے، یہ خبر ہے، اور اب دیکھیں یہاں پہ اس کا میننگ کتنا پیارا میننگ ہے نا۔ اگر آپ سمپل میننگ کریں گے تو یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، حالانکہ تم جانتے ہو، یہ تو کوئی میننگ نہ ہوا نا۔ اس کا مطلب جی یہ ہے کہ حالانکہ تم جانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے، یہ تمہیں پتہ ہے کہ رب تو ایک ہی ہے، اسی کے کنٹرول میں سب کچھ ہے، اور اکیلا اسی نے سب کچھ پیدا کیا، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، تمہیں پتہ ہے، پھر بھی تم کیا کرتے ہو؟ پھر بھی تم شریک ٹھہراتے ہو۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ جی میم ہماری 80% آبادی، ابھی تھوڑا سا فرق پڑ رہا ہے آہستہ آہستہ، 80% ہماری آبادی جو ہوتی ہے نا، وہ کسی نہ کسی شرک میں مبتلا ہے۔ مسلمان ہو کے بھی شرک میں مبتلا ہونا کتنی بڑی بدقسمتی ہے نا۔ آپ دیکھیں آپ کے شہر میں، لاڑکانہ میں، کتنے لوگ مزاروں پہ بیٹھے ہوتے ہیں، مزاروں پہ جا کے منتیں مانگتے ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ مجھے بتائیں، جی میم ہے ملتان کی طرف میم، دیکھیں، شعور نہیں ہے نا، شعور نہیں ہے نا، شعور جہالت ہے۔ نہیں ہے، شعوری ایمان نہیں ہے نا، اس لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں شعوری ایمان لاؤ۔ وہ جو تم نے ماں باپ کو دیکھتے دیکھتے کر لیا ہے نا، لے آئے ہو نا ایمان، جیسے وہ کر رہے تھے، اور وہ یہی دلیل دیتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ بھی تو ایسے کرتے ہیں، ہمارے ماں باپ بھی تو ایسے کرتے ہیں، تو وہ اسی کو لے کے نا، تمہارے ماں باپ غلط نہیں ہو سکتے، میرے ماں باپ بھی غلط ہو سکتے ہیں، حالانکہ الحمدللہ وہ کوئی ان میں یہ والی بات نہیں تھی۔ اگر ان میں شرک ہوتا تو شاید ہم بھی شرک میں ہوتے، کیونکہ ہم بھی ان کو دیکھتے تو ویسے ہی کرتے۔ تو یہ ایک بہت بڑی نعمت ہوتی ہے کہ آپ کے والدین اگر ایسے نہیں ہیں تو آپ کو ان کی اصلاح کرنی چاہیے۔ آپ کے پاس قرآن آ گیا، آپ کو پتہ لگ گیا کہ یہ شرک ہے، تو آپ کر رہے ہیں شرک کا گناہ کبھی بھی معاف نہیں ہوگا، انلیس کہ انسان توبہ کرے اور دنیا میں پھر جو ہے شرک چھوڑ دے۔ اگر شرک کے ساتھ مر گیا تو ایسے ہی ہے جیسے کفر کے ساتھ مر گیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو شرک جو ہے نا اپنی، دیکھیں آپ کا ایک گھر ہے، آپ کا ایک بینک اکاؤنٹ ہے، آپ اس میں شراکت پسند کرتے ہیں؟ آپ نہیں چاہتے ہیں کہ کوئی اور اس میں شریک ہو، یا کوئی اس کو پتہ بھی لگے کہ میرے پاس کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کی بھی ایک سلطنت ہے نا پوری، اللہ تعالیٰ بے اس کے شک بادشاہ ہیں، بادشاہوں کے بے بادشاہ۔ شک تو اللہ تعالیٰ کیسے پسند، جو ہر چیز کو اس نے پیدا کیا، ہر چیز دینے والا وہ ہے، تو پھر اس کے کسی اور کے نام کی
وہ کہتے ہیں نا کہ کھائے کسی کا اور گائے کسی کا، گن کسی اور کے گائے. تو جس کا کھاتے اسی کے گن گاؤ، اسی کی بات کرو. اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا تمام انسانیت کو کہ عبادت کرنی ہے تو صرف ایک رب، اکیلے رب کی کرنی ہے. تمہیں پتہ ہے کہ وہی رب ہے، حالانکہ تم جانتے ہو، تمہیں اچھی طرح پتہ ہے. 2 دفعہ انتم انتم آ گیا. تمہیں پتہ ہے کہ وہ اکیلا رب ہے، لیکن پھر بھی تم کیا کرتے ہو؟ کبھی بتوں کو شریک بنا رہے ہو، تو کبھی چاند ستاروں کو بنا رہے ہو. کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی سے تم لوگ مانگتے رہتے ہو. اور نہیں تو مردوں سے ہی جا کے مانگتے ہو، قبروں پہ جا کے مانگتے ہو. صحیح ہے. جی میم. پاکستان میں دیکھیں آپ، ہر جگہ ایک وہ قبر سی بنی ہوئی ہے. پورا وہ ہو بھی نہیں، پورا سب کچھ بھی نہ ہو. آپ ایک کہیں چھوٹی سی کسی نے کپڑا ڈال دیا ہے، چاہے اندر گدھے کی میت ہے اور اوپر آپ کسی نے وہ جھنڈیاں وڑیاں لگا دی ہیں، وہ کر دیا، اسی کو وہ پتہ نہیں پیر فقیر سمجھ کے مانتے رہتے ہیں. ہمارے گاؤں میں ایک دو میم ہیں ادھر قبریں، لیکن ہم الحمدللہ کبھی نہیں گئے وہاں، کبھی نہیں گئے. ادھر تو ٹرک خراب ہوتا ہے نا میم، ٹرک اگر کسی درخت پر کچھ ہو جاتا ہے نا، اس ہاں، پر بھی چادریں چڑھاتے ہیں. چادریں چڑھاتے ہیں اور جھنڈے پتہ نہیں کون کون سے دھاگے باندھتے ہیں، کیا کیا کرتے ہیں. تو یہ بیسیکلی تو یہ انڈیا سے آیا تھا سارا. وہاں بھی جی بہت میم. زیادہ ہے بڑے بڑے. ٹھیک ہے، قبروں پہ جانا کوئی بری بات نہیں ہے، آپ جائیں، لیکن جس مقصد کے لیے جانا ہے اس مقصد کے لیے جائیں نا. وہاں ان سے مانگنے تھوڑی جانا ہے، ان کو سجدے کرنے تھوڑی جانا ہے. جی قبر میم. پہ جانے سے منع نہیں کہ قبرستان میں جانا عبرت کا مقام ہے، ہم نے بھی وہیں جانا ہے، عبرت حاصل کرنے کے لیے جانا چاہیے. بہت ہے تو فاتحہ پڑھ لیں ان کے لیے کہ جو قبر وان جیسے آپ اپنے ابو کی قبر پہ جائیں یا کسی پہ بھی جائیں تو آپ فاتحہ پڑھ لیں، یا کسی بزرگ کی قبر پہ جائیں، اس میں تو منع نہیں ہے. لیکن یہ سمجھ لینا کہ یہ سنتے ہیں، یہ میری بات سن رہے ہیں، یہ غلط ہے. میری دعا کو سن کے پھر اس کا اللہ تعالیٰ سے سفارش بھی کریں گے کہ یہ قبول کر لے اس کے حق میں، تو یہ غلط ہے. ان کو تو خود نہیں پتا کہ انہوں نے یہاں سے اس قبر میں سے کب اٹھنا ہے. اگر وہ کسی قابل ہوتے تو وہ دفن ہونے دیتے خود کو، وہ کفن پہنانے دیتے خود کو، وہ نہلانے دیتے، اپنے کپڑے ننگے اتارنے، ننگا ہونا پسند کرتے. سوچو نا، نو. وہ کچھ نہیں پتا، جی. وہ ختم ہو گئے. صحیح ہے. اب وہ جو ہیں عام جو لوگ ہیں، اب قیامت کے دن ہی وہ اٹھیں گے نا، تو آپ کیوں سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کی بات بھی سنتے ہیں اور وہ سب کچھ کرتے ہیں؟ یہی شرک ہے، اور کیا ہے. پھر اور چیزوں میں بھی شرک ہوتا ہے. مثلا آپ اپنے مال کو یہ سمجھ لیں کہ بس یہ مجھے بچا لے گا، میرا گھر مجھے بچا لے گا، میں نے اتنا مضبوط گھر بنا لیا کہ کوئی آفت، کوئی کچھ نہیں کر سکتا آپ کے لیے. موت سے تو کوئی بھی نہیں بچ سکتا نا. پہاڑوں کے اندر گھر بنائے تھے، لیکن پہاڑوں کے اندر سے بھی ایک آواز اللہ تعالیٰ نے ایسی چلائی کہ پہاڑوں کے اندر سے وہ باہر نکال لیے اللہ تعالیٰ نے. وہ ایسے زمین پہ پڑے ہوئے تھے جیسے کھجوروں کے تنے ہوتے ہیں نا، اس طرح زمین پہ پڑے ہوئے تھے مرے ہوئے. تو اللہ تعالیٰ کے لیے تو کچھ مشکل نہیں ہے نا. گھر بنا لو، جتنا بھی بینک بیلنس جمع کر لو، جتنا یہ بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کے زیادہ مصیبتیں ہوتی ہیں، ان کی زیادہ بیماریاں ہوتی ہیں، طرح طرح کی. ڈپریشن سب سے پہلے انہی لوگوں کو ہوتے ہیں. جو جتنا کم میں ہوتا ہے اس کو تھوڑا ڈپریشن ہوتا ہے، اس کو حساب کتاب کا بھی نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کو حساب کتاب دینا جا کے. تو ٹھیک ہے رکھیں، لیکن اس میں سے اللہ کا حصہ بھی نکالیں، سب کچھ کریں. آپ کو خوشی بھی ہوگی پھر کہ آپ کا مال پاک ہو گیا ہے، اللہ ایک فرض آپ کے اوپر سے اتر گیا ہے. تو ہر سال اس کو کیلکولیٹ کریں، اس میں 2.5% نکالنا کوئی مشکل نہیں ہے. تھوڑا تھوڑا کر کے دیتے رہیں، نکال کے رکھ لیں، پھر جہاں جہاں ضرورت ہے وہاں دے دیں. کسی ایک بندے کو دینا ہے تو ایک کو دے دیں. تو اسی دنیاوی چیزوں پہ ڈپینڈ کر لینا وہ بھی شرک ہو جاتا ہے. ہر وہ چیز جو اللہ کی عبادت سے دور کرے نا، وہ طاغوت ہے. طاغوت کیا ہے؟ طاغوت کی عبادت کرنا ہی تو شرک ہے نا. جی جی. بالکل. طاغوت جو ہے نا، یہ بہت بری بلا ہے. یہ اللہ کی عبادت سے آپ کو دور کرتا ہے. اور یہ طاغوت آپ کا نفس بھی ہو سکتا ہے. سب سے بڑا جو ہے نا آپ کا نفس آپ کو عبادت سے روکتا ہے اللہ کی، وہ سب سے بڑا جو ہے نا اللہ کا شریک ہوتا ہے. لیکن ہم سمجھتے نہیں ہے نا. آپ کا دل چاہ آپ نے نماز پڑھی، آپ کا دل چاہ نہیں پڑھی، تو اب اس میں کیا ہے؟ آپ نے نفس کا مانا نا، آپ نفس کو اللہ کا جی. شریک بنا لیا. تو ان چیزوں سے بھی بچنا ہے، چھوٹی چھوٹی چیزیں.
تو یہاں پر یہی کہا گیا ہے کہ فلا تجعلوا للہ اندادن، یہ ند کی جمع ہے، ند اس کا واحد ہوتا ہے، ندن یہ واحد ہوتا ہے، تو یہ جمع ہے اس کی، تو شریک لوگوں نے ایک سے زیادہ بنائے ہوتے ہیں، اور بعض دفعہ دنیا میں دیکھیں تو کتنے ہو رہا ہے، اور پھر اللہ کا بیٹا بنا لینا اور اللہ کی بیوی بنا لینا، تو یہ سب کیا ہے؟ تو یہ اللہ کا ایک مطالبہ ہے ہم سے کہ ہم شرک نہ کریں، جانتے بوجھتے شرک نہ کریں، جانتے بوجھتے، یعنی ہمیں پتہ ہے کہ یہ شرک ہے، ہم شرک کر رہے ہیں لیکن پھر بھی ہم کرتے ہیں، صحیح ہے؟ تو سب سے زیادہ ہمارا نفس ہی ہمیں جو ہے نا وہی ہمارا راہ میں روڑے اٹھاتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد کیا اگلی آیت پہ آتے ہیں، آگے پڑھتے ہیں، وَإِن، اگر، یہاں ان جو ہے اگر کا اگر، معنی دے رہا ہے، جی میم، اور وہ جو ہے وہ سمپل اور کا معنی دے رہا ہے، کن تم جو ہے یہ کس سے بنا ہوا ہے، اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں آج، کن تم کس سے بنا ہوا ہے، اس کا روٹ ورڈ کیا ہوگا، کن کا، تم تو ضمیر ہے نا، جی کن میم، ہاں کان آنا کاف واؤ سر، نون، ہاں، تو روٹ ورڈ کیا ہوگا، کاف واؤ کان، نون میم، ایک سیکنڈ سسٹم خراب ہوا ہے، ہاں اب آئی ہے نا آواز آپ لوگوں کی، میرا اصل میں ہیڈ فون صحیح نہیں لگا ہوا تھا کمپیوٹر پہ، اب آئی اچھا آواز، مجھے آواز دور سے آ رہی تھی، وہاں سے کمپیوٹر کے اسپیکر میں سے آ رہی تھی، آپ لوگوں کو میری آواز ٹھیک آ رہی تھی؟ جی الحمدللہ صحیح ہے۔ اچھا اچھا، اب صحیح ہے، بالکل ٹھیک ہے، آپ کی بھی مجھے صحیح آ رہی ہے، اچھا مجھے پتہ لگ گیا، میں نے کہا میری آواز دور سے کیوں آ رہی ہے ادھر سے آپ لوگوں کی۔ اچھا، وہ ان جو ہے یہ اگر کا معنی دے رہا ہے، اور یہ اس کا روٹ ورڈ ہوتا ہے کاف و نون، ٹھیک ہے، کاف و نون، اب کوانا بن گیا، ٹھیک ہے، اب حرف علت آگے نا، اجوف ہے نا، یہ ہے نا، یہ ہیلدی لیٹر ہے، یہ بھی ہیلدی لیٹر ہے، اور یہ بہت جو ہے بیچ میں حرف علت ہے، تو حرف علت کی کون سی قسم ہے، مثال نہیں ہے، اجوف ہے۔ اجوف، اب اجوف میں جب ہم کیا کرتے ہیں، جب یہ متحرک ہوتا ہے، پیچھے بھی حرکت ہوتی ہے، تو اس کو الف میں چینج کرتے ہیں، تو یہ کیا بن جاتا ہے، کانا بن جاتا ہے نا کانا، جی میم، وہ الف میں چینج۔ ابھی اس کا یہ کیا ہے پھر، یہ کن ہے، کن کیسے بنا، جیسے آپ کا کل بن جاتا ہے نا، کالا جی کالا، امر ہے نا استاذ، جی نہیں امر نہیں ہے، امر کہاں سے ہے، کوئی نہیں ہے، آرڈر تھوڑی دیا جا رہا جی ہے، جی 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 جی، یہ چھٹا سیگا ہے، چھٹا سیگا ہے، کانا سے گردان کریں، کانا کانا کانو کانت کانتا، کن کن، یہاں پہ کن ہو گیا چھٹے سیگے پہ، اور پھر آگے کیا ہوگا، کنتا کنتما کنتم کنتو، یہ کنتم ہو گیا نا آپ کا یہاں پہ 14واں سیگا جو ہے، کنتم ہو گیا، کن کنتا کنتما کنتم، یہاں پہ آئے گا کن کے نیچے کنتم، یہ والا سیگا ہے، نائنتھ، جی، نائنتھ ہے، اچھا نائنتھ ہے، ٹھیک ہے، صحیح ہے، تو یہ آپ کا کن، یہاں پہ کن آیا، یہ چھٹا سیگا ہے، فعل امر بھی کن نہیں ہوتا ہے، دیکھیں کل کل تم ہوتا ہے نا، کلنا ہوتا ہے یہاں پہ، ہے نا، کلنا ہوتا ہے، اب کلنا جو ہے وہ آپ کا آگے جا کے کلتا بنتا ہے، کلتما کلتم بنتا ہے، تو فعل امر بھی تو کل ہی ہوتا ہے نا، فعل امر بھی کل ہی ہوتا ہے نا، تو وہ سیم ہے، بس تھوڑا سا اس کے بنانے کا طریقہ ڈفرینٹ تھا، میں آپ کو کس دن سکھا دوں گی۔ تو یہ آپ کا، اس میں آپ دیکھیں کوئی آرڈر نہیں آ رہا، اس میں کوئی آرڈر آ رہا ہے جو آپ اس کو فعل امر کر رہی ہیں، بتائیں اس جی کے نہیں ترجمے۔ بالکل نہیں استاذ، ہاں تو نہیں نہیں نہیں، اگر تم شک میں جی ہو اس قرآن کی طرف سے، اس جی قرآن کی جی طرف سے، فِرَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا، یعنی آپ دیکھیں ترجمہ دیکھیں تو بالکل ڈیفرنٹ ہے، اگر ہم خود لفظی ترجمہ کریں گے، ٹھیک ہے نا، اور اگر ہو تم فی ریبن، کسی بھی شک میں، ٹھیک ہے، حرف جر کے بعد نکرہ آ رہا ہے، تو کسی بھی شک میں، مما اس سے جو، اس میں جو، من کا مطلب سے، اس میں جو، نزلنا نازل کیا ہم نے، اس سے جو نازل کیا ہم نے، علی عبدنا اپنے بندے پر، ٹھیک ہے، فَأْتُو تو لے آؤ، پس لے آؤ، ٹھیک ہے، بھی صورت ان، کوئی صورت، میں مثلی ہی، مانند اس کے، تو کبھی بھی قرآنی ترجمے کو ابھی نہیں پڑھنا آپ نے، وہ آپ نے صرف چیک کرنا ہے کہ آپ نے صحیح ترجمہ کیا ہے، باقی آپ نے کیا کرنا ہے،
اپنا لفظی ترجمہ کرنا ہے. اور اگر ہو تم، کن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہو ہوتا ہے نا. کانا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کانا کا کیا فعل ناقص ہے نا، اس کا مطلب ہاں کیا تھا نا اس کا سر، تھا. ہے؟ تھا یا ہے، دونوں لیں گے میم. ہاں تھا بھی لے سکتے ہیں، اور جو بھی، اور ہوں بھی ہو سکتا ہے نا، ہوں بھی ہو سکتا ہے. تو یہ تینوں ترجمے جمع ہوگا تو پھر یہ ہو جائے گا نا. تو اگر ہو تم فی ریبن، کسی بھی شک میں، نکرہ آ رہا ہے نا، تو کسی بھی شک، چھوٹے سے چھوٹے شک میں بھی ہو، اس سے جو، من کا مطلب سے، اور ما کا مطلب جو، اس سے جو نزلنا. اب نزلنا کا بتائے مجھے کون سا باب ہے یہ نزلہ؟ باب تفعیل میں. تفعیل ہے، تفعیل سے. جی تفعیل سے ہے، تنزیل ہے نا اس کا معنی. تو نزلہ کا مطلب ہوتا ہے، انزلہ بھی پڑھا تھا نا ہم نے اوپر. انزلہ جو ہوتا ہے وہ ایک ہی بار نازل کرنا ہوتا ہے. آسمان سے بارش جو ہوتی ہے وہ ایک ہی بار نازل ہوتی ہے، پورے آسمان سے تھوڑی تھوڑی نازل نہیں ہوتی ہے. بارش آسمان سے جو بارش نازل ہوتی ہے وہ تھوڑی تھوڑی، اگر ایک ہی ساتھ اللہ تعالیٰ پلٹا دیں گے نا تو وہ مشکل ہو جاتا ہے پھر. تو وہ لیکن مسلسل ہو رہی ہوتی ہے نا، رکتی تو نہیں بیچ میں. اب یہاں پہ یہ ہے نزلہ کا مطلب ہوگا کہ گریجولی، یعنی ابھی تھوڑا نازل ہوا، جیسے ہم تھوڑا تھوڑا کر کے جمعے کو پڑھتے ہیں، پھر ہم جمعے کو پڑھتے ہیں نا. تو یہ ہوتا ہے کہ تھوڑا تھوڑا کر کے کوئی کام کرنا، نزلہ. لیکن انزلہ کیا ہوتا ہے کہ وہ ایک ہی بار. تو قرآن کے لیے یہ دونوں لفظ آتے ہیں، انزلہ بھی آتا ہے اور نزلہ بھی آتا ہے. دونوں کیوں آتے ہیں؟ قرآن تو آہستہ آہستہ نازل ہوا تھا نا، تنزیل مانی ہے نا قرآن کا نام میم بھی. ایک میں نا ایک بار ہی ہونا، اور ایک میں نا مطلب بتدریج ہونا، ہاں وقفے وقفے سے. تو یہ ایک بار کب نازل ہوا؟ انزلہ جب آتا ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، تو وہاں پہ انزل آ رہا ہے نا، یا نزل آ رہا ہے. تو وہاں پر انزلہ. جی انزلہ کا مطلب ہے کہ آسمان دنیا سے قرآن جو ہے وہ، سوری، لوح محفوظ سے قرآن آسمان دنیا پہ ایک ہی بار آ گیا تھا. جی جی. وہ انزلہ ہے، ایک ہی بار. پوری کتاب جو ہے 7ویں آسمان سے، لوح محفوظ کہاں پر ہے آپ کی؟ 7ویں آسمان پہ نا. تو وہاں سے پورا قرآن اٹھا کے جبرائیل امین کو لے کے تو وہ کہاں پر آ گئے؟ آسمان دنیا پہ آ گئے. پھر وہاں سے تھوڑا تھوڑا، آسمان دنیا بھی قریب تو نہیں ہے نا، آپ دیکھیں نا کتنا ٹائم لگتا تھا ان کو آنے میں. تو وہ تھوڑا تھوڑا کر کے ضرورت کے مطابق جو ہے وہ نیچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتے تھے. باقی آسمانی کتابیں جو ہے وہ ایک ساتھ دے دی گئی، ان کے لیے انزلہ کا لفظ یوز ہوتا ہے. وہ پوری پوری کتابیں ایک ساتھ انبیاء کے ہاتھوں میں دے دی گئی تھی، چاہے وہ انجیل تھی، چاہے تورات تھی، چاہے وہ اس سے پہلے جو کتابیں تھی، وہ ایک ساتھ وہ انبیاء کے ہاتھ میں دی گئی تھی. اب یہ ہمارا قرآن ایک ایسی چیز ہے جو جس کے لیے تنزیل کا لفظ یوز ہوا ہے. موقع کی مناسبت سے نبی 21 سال، کتنے سال لگے تھے؟ 23 سال لگے تھے قرآن نازل ہونے میں. تو آپ کو ایک دن میں کیسے آ جائے گا؟ یا ہم ایک دن میں آپ کو کیسے پورا قرآن دے دیں گے؟ نہیں دے سکتے نا. تو ہم بھی آپ کو پھر تھوڑا تھوڑا کر کے سمجھاتے ہیں، تھوڑا تھوڑا کر کے کرتے ہیں چیزیں، گرامر جو بھی تعلیم دیتے ہیں تھوڑا تھوڑا کر کے سکھاتے ہیں نا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 23 سال، صحابہ کو قرآن کو ایکسپٹ کرنے میں اور لینے میں 23 سال لگے. تو اس کے لیے پھر گریجولی کے لیے یہ والا لفظ یوز ہوتا ہے. اور آسمانی دنیا پہ جب قرآن آ گیا تھا تو اس کے لیے انزلہ کا لفظ جو لیلۃ القدر میں آتا ہے، سورۃ القدر میں جو آتا ہے نا، انزلہ کا لفظ آتا ہے، اور باقی تنزیل کا لفظ بھی. تو یہاں پر ہے مما نزلنا. نزلنا کیوں آیا؟ تنزیل کے لیے آیا، یہ قرآن پاک کے لیے لفظ یوز ہوا ہے. اللہ عبدنا، اپنے بندے پر تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا. فَأْتُو، اب یہ عطا یاتی سے نا، ہے نا، عطا یاتی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لے آؤ. ہاں، لے آنا. لے آؤ کیسے ہو گیا؟ عطا کا مطلب تو آنا ہوتا ہے، عطا کا مطلب تو آنا ہوتا ہے نا. بی آ رہا ہے آگے، بی کی وجہ سے لانا مانی ہو رہا ہے. عطا بی جب آئے گا تو لانا مانی ہو جائے گا. جا کا مطلب آنا ہوتا ہے نا، جا اذا جا نصر اللہ، ہے نا، جب آ گئی اللہ کی مدد. تو جا، لیکن جب ہم اس کے آگے بی لگا دیتے ہیں تو پھر آنے کا معنی نہیں ہوتا، کیا ہوتا ہے؟ لانے کا معنی ہو جاتا ہے. جا بی لگا دیتے ہیں، صحیح ہے. تو یہاں پہ لانے کا معنی کیسے ہے؟ فَأْتُوا بِسُورَةٍ، یہ بی جو آیا نا اس وجہ سے، سمجھ آئیے.
کہ जी نہیں मैम। आई, बता दे। तो ये बी बहुत इंपॉर्टेंट है, जब फेल के साथ आता है तो फेल का नहीं मीनिंग। उस्ताजा प्लीज आप इसको रिपीट कर लें प्लीज। हाँ रिपीट कर जी देती हूँ। अता का हमजा ता या इसका रूट वर्ड है ना, हमजा ता या, इतना तो पता है ना। ये लफ्ज थोड़ा सा जी जी वाव, उस्ताजा। हाँ, हमजा हमजा ता या। अब जब हम जी इसको बनाते हैं हमजा ता या को, तो ये क्या बनता है, ये अता बनता है। अता अता जी अता या बनता है बेसिकली, लेकिन हम उसको फिर अता पढ़ते हैं ना, अता जी जी या बन, उस्ताजा चलिए अता सही। या ही कर लेते हैं। अब इसका मतलब हम्म, होता है आना, कम, आना। हम नहीं बोलते आती आता है ना, उसका मतलब आना होता जी है ना। जी जब बी जी लग जी जाता है आगे, हर फिर जब बी अगर आपको नजर आएगा तो फिर आप आने का मतलब नहीं करेंगे, फिर आप क्या करेंगे, लाने का मतलब करेंगे। समझ आइए, आने का मतलब खत्म हो जाएगा, लाने का मतलब हो जी जाएगा। अब जी देखो समझा यहाँ, समझा उस्ताद, अब यहाँ समझ पे आई लाने, उस्ताजा। ले आओ का है ना। अब ये कौन ले जी आओ, तो ये आपका पता चल रहा है कि ये फिले अमर है ना। सही है, ये असल में था ईती, ईती अच्छा था और उससे फिर आतू बन गया, जमा का सीगा। ठीक है, तो ये आपको फिर बताऊंगी किस दिन की ये कैसे बना हुआ है, ईती कैसे बनता है और। जी अच्छा, उसके बाद फातू बन गया, ले आओ बी सूरत इन, जैसे यहाँ पे फिरई ले फिरई बिन आया था इस तरह ही। ये बी की वजह से मजरूर हो रहा है, जो बी लाने का मानी है ना, उसके मजरूर हो रहा है। असल में ये क्या था, मफूल था, लेकिन बी की वजह से बेचारा मजबूर होके ये मुतालिक बनेगा। ठीक है, बी की वजह जी से ये मफूल था, ये सूरतन था, लेकिन बी सूरतिन हो गया। मिन मिसली ही, ये भी आपका मुरक्कब जारी बन रहा है पूरा। ये मुजाफ मुजाफिल है, मजरूर है, और ये मिन से मिलके मुरक्कब जारी। तो अब आपका क्या है, एक सूरत ले आओ। सही है, फातू जी बिसूरत मिन उस्ताजा। मिसली। अच्छा, अब ये तुम इतना ही नहीं करो, बल्कि और क्या करो, वद ऊ। अब ये असल में क्या है, उद ऊ। हमने ये इसका रूट वर्ड क्या है, दाल ऐन वाव, कल ही किया है ना इसको। दाऊ दा जी आ है, दा जी आ उस्ताजा। यद ऊ, और तद ऊ से ये अमर बना हुआ है। तद ऊ से जब अमर बनाएंगे तो क्या बनेगा, दा तद, तद ऊ से दा अमर बने, नहीं एक मिनट। अब आप क्या करेंगे, इसको गिराएंगे और इसको भी जी गिरा देंगे, और आपका यहाँ पे वो जो है जमा का लाएंगे, लगाएंगे, अलिफ भी लगाएंगे, तो ये आपका यहाँ अद उ बन जाएगा। इसको बना के देखिएगा, ठीक है। अद उ नहीं बनेगा, उद उ बनेगा, क्योंकि मिडल में क्या आ रहा है, पेश आ रही है। तो इसको पेश बना आई के जी बहुत ही आसान है। तद उ से बनाइएगा, जी आपका उद उ बन जाएगा, और फिर बॉ उदू लगा तो वो पेश गिर गया। अच्छा, फेल अमर बन गया। और शुहदा, इसको आप तद ऊना से भी बना सकते हैं। तद ऊना से बनाइएगा तो बौ 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 और अलिफ खुद ब खुद ही आ जाएगा, लगाने की जरूरत नहीं होगी। तद ऊना से भी बना जी सकते हैं। शुहदा अकुम, ये मफूल बन रहा है, तो ये इसका फाइल बौ हो गया, और शुहदा आ ये क्या मफूल बन गया, और ये मुरक्कब इजाफी बन के पूरा ही मफूल बना ले। मिन दून इल्लाही, अब ये पूरा मुरक्कब जारी बन गया। दून इसम होता है, हरफ जर के बाद हमेशा इसम आता है जो कि मजरूर होता है। तो इसमें कोई शक नहीं है कि दून जो है ये इसम है, और इसम ही मजरूर भी होता है। तो ये क्या है, फिर जर्फ है ये। ठीक है, ये जर्फ है। जी जैसे फौका, तहता, यौमा, ये सारे जर्फ होते हैं ना, जर्फ जमान मकान होते हैं। तो मिन दून इल्लाही यानी अल्लाह की तरफ से है, और बुला नहीं नहीं, अल्लाह को छोड़ के, सॉरी, अल्लाह को छोड़ के। मिन दून इल्लाही का मतलब क्या होता है, अल्लाह के अलावा, जी अल्लाह के अलावा अपने यानी अल्लाह को छोड़ के बाकी जितने भी तुम्हारे मददगार हैं। शुहदा कौन होते हैं, गवाह होते हैं ना, गवाही देने गवाही वाले जी देने जी या मददगार भी हो सकता है इसका मानी। इसके बहुत सारे मानी जी आते हैं शुहदा के, शहीद भी होता है, शहीद की जमा शुहदा भी होता है। तो वो जो है, उनको अल्लाह को छोड़ के उन सबको ले आओ, इन कुंतुम सादिकीन, फिर इन आ गया, फिर वही कुंतुम आ गया, सादिकीन आ गया। जब भी काना आता है ना, तो काना का ये क्या बनेगा, मुझे बताएं। ये तो आपको पता है कि ये वो वाला सीगा है ना, छठा सीगा है ना, छठा से जी छठा सीगा है ना, क्योंकि हो का मान यार इसमें ऑर्डर नहीं है, तो ये फेले अमर नहीं हो सकता। काना का इससे में ना मैम। अगर ये फेले अमर होता ना कुन, तो इसका फाइल बाहर नहीं आता, इसका अंता अंदर ही आता। वो जो कुन फयकून आता है ना, इन्नमा अमरु इज़ा अरादा शैअन,
है ना, तो उसमें जो कुन आता है वो उसका तो फाइल अंदर ही आता है, इसका फाइल तो बाहर आ रहा है, तो ये क्या है आपका, फिर वो वाला अमर वाला कुन नहीं है, ये छठा सीगा है। तो अब इसका ये फाइल हो गया। फाइल नहीं कहेंगे इसको, इसको फाइल नहीं कहेंगे, काना का इसम होता है। आपने जवाब दिया था मुझे, जी मैंने सुना नहीं। जी, काना का इसम होता है और काना की खबर होती है, तो ये काना की खबर खबर, होती है। ये काना का इसम, जैसे इन्ना का इसम होता है, इन्ना की खबर होती है, इस तरह काना का भी इसम होता है। क्योंकि जो फेल ताम होता है ना, उसी का फाइल और मफूल होता है। फेल नाकिस का तो इसम होता है और खबर होती है। तो ये इसमु जी काना है, ये खबरू काना है, तो ये पूरा क्या बन जाएगा, इन कुन तुम सादिकीन। तो ये आपका हरफ शर्त हो गया। यहाँ पे अगर का मानी दे रहा है इनकुन, तो वहां ऊपर भी आया था। इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल है, लेकिन वो मैं आपको कहीं किसी और जगह पे समझाऊंगी। क्योंकि ये हरफ शर्त है और ये शर्त है, ठीक है, तो उसका जवाब किधर है फिर। जवाब शब्द। जी हम्म, जी, तो जवाब अब शब्द से चाहिए। हाँ, वो मैं फिर बताऊंगी, वो पीछे आता है, ठीक है। जी वो पीछे मौजूद होता है तो फिर तभी ये आता है, वरना तो जवाब शर्त बाद में आता है। अच्छा, तो इन ये शर्त है बहरहाल। इन्ना जो है जी अपने काना अपने इसम और खबर से मिलके क्या बन रही है, शर्त बन रही है। अगर तुम सच्चे हो, ये शर्त हो गई ना। अब इसका जी जवाब क्या होगा मैं बता देती हूँ। उसका जवाब है वद उ शुहदाअकुम मिन दूनिल्लाह। ये इसका जवाब है। यानी इसको ऐसे होना चाहिए था, इनकुन तुम सादिकीन वद उ शुहदाअकुम मिन दूनिल्लाह, इस जुमले को ऐसा होना चाहिए था। लेकिन इसको अगर यहाँ वद उ शुहदाअकुम मिन दूनिल्लाह इधर लाते ना, तो आयत यहाँ पे खत्म होती, आयत में खूबसूरती ना आती। यहाँ यहाँ पे आयत खत्म होती ना, ये एंड होता आयत का, तो यहाँ जी पे मिन जी, दूर बिल्कुल। अच्छा ना लगता। तो इसलिए इन कुन तुम सादिकीन को लाया गया है। और जब भी शर्त बाद में आती है, तो उसकी जो उसका जवाब शर्त होता है वो पहले से मौजूद होता है यहाँ पे, उसी की वजह से ये शर्त बाद में आती है। वरना तो शर्त बाद में नहीं आती, शर्त हमेशा पहले आती है, जवाब शर्त बाद में आता है। ये इसका सीक्वेंस होता है ना एक, शर्त जी पहले बिल्कुल। हरफ शर्त आता है, फिर शर्त आती है, फिर जवाब शर्त आता है। लेकिन ये सीक्वेंस क्यों टूटा है, क्योंकि जवाब शर्त पहले से मौजूद है। ये जवाब शर्त है, ये जो है ना यहाँ तक बिंदु नहीं, जवाब शर्त ही है। तो वो पहले से आ गया, तो इसलिए हम इसको आयत को इस तरह खत्म कर देंगे। बहरहाल हमारा 23 आयत तक हो गया, हमने 21 से शुरू किया था, 21 22 काफी लंबी लंबी आयत थी। तो अभी मैं जल्दी से क्वेश्चन आंसर करवाती हूँ, और फिर आप इनको जरूर नोट, आप क्वेश्चन आंसर्स को, बच्चे किसी की आवाज आ रही है, थोड़ा सा म्यूट कर लें जिसके पास बच्चा है। अच्छा, तो यहाँ पर आप देखें सवाल नंबर 1 क्या है, 21 आयत से हमने स्टार्ट किया था। मैं इसको शेयर करती हूँ आपके साथ, पहले तो आप लोग याद भी नहीं करवाते मुझे। ये शेयरिंग करती हूँ मैं, ये वाली फाइल शेयर करती हूँ, नजर आ रही है। जी मैम। हाँ, जी उस्ताद साहब। हाँ, आयत नंबर 21 से हमने स्टार्ट किया था। या अय्युहन्नास उब्दू रब्बकुम अल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, ये आयत हमारी थी। उसमें आप लोग शायद लेट आए होंगे क्लास में। इस आयत में अल्लाह ताला किससे खिताब कर रहे हैं, किससे मुखातिब है इस आयत में जो हमने पढ़ी थी, लोगों पूरी इंसानियत से। या अय्युहन्ना, या के बाद जो आ रहा है ना अन्नास आ रहा है, और अन्नास इंसान की जमा है या इंसुन की जमा है, और जमा मुकस्सर है वो। अन्नासु जो है ये जमा मुकस्सर है। ये सारी बातें एक नौन के बारे में सोचा करें। 4 चीजें मैंने बताई है ना कि नौन के बारे में 4 चीजें, जेंडर, अदद, वुसत और एराब, ये 4 चीजें आपने हर नौन के बारे में सोचनी होती हैं जो भी जुमले में यूज हो रहा होता है। तो वो जो था जमा मुकस्सर थी आपकी। उसके बाद आपका अगला सवाल है, अल्लाह ताला ने इंसान को किस मकसद के लिए पैदा किया है। सोबुदु रब्बाकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। अल्लाह ताला ने क्यों पैदा किया, अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। इबादत के लिए। जी जी जी। कुरान मजीद में आता है ना, अल्लाह ताला ने जिन्नों और इंस को किस लिए पैदा किया है, अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। अच्छा, इबादत होती क्या है, इबादत में क्या क्या शामिल होता है, हम तो सिर्फ कर लेते हैं ना मैम इबादत। वो तमाम काम जो अल्लाह को पसंद है वो सब उन इबादत सबको है, इबादत। जी। इबादत में शामिल हो जाते हैं। चाहे आप अपना खाना बना रहे हैं, कुछ कपड़े धो रहे हैं बच्चों के, जो भी कर रहे हैं, तो वो सब इबादत है। तो ये इबादत में क्या क्या शामिल है, यानी जब आप अल्लाह की इबादत करते हैं तो उसमें ये 3 चीजें लाजम शामिल करनी चाहिए। कमाल दर्जे की मोहब्बत अल्लाह की दिल में होनी चाहिए,
یعنی ساری محبتوں کو پیچھے رکھ کے آپ اللہ کی محبت کے لیے کھڑے ہو جائیں، نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے بیگانے بن جاتے تھے نا، فیملی میں بیٹھے ہنسی خوشی باتیں کر رہے ہیں اور ایک دم سے اذان کے بیگانے ہو جاتے تھے، اللہ کی محبت حاوی ہو جاتی تھی، اذان کا جواب دیتے ہیں، دعا کرتے ہیں، درود پڑھتے ہیں، سب کرتے ہیں۔ اس کے بعد کمال درجے کی عاجزی اس میں ہونی چاہیے، نماز میں آپ کے جسم میں بھی جھکاؤ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ جو آپ جی استاد صاحب، جو آپ پڑھ رہے ہیں کلام، اس میں تو آپ کا ہونا ہی چاہیے عاجزی، باڈی میں پوری آپ کا جھکاؤ ہونا چاہیے، سجدہ تو کرتے ہیں، رکوع بھی کرتے ہیں، لیکن آپ کی باڈی میں پوری عاجزی بھی ہونی چاہیے۔ یہ نہیں کہ آپ کھڑے ہو رہے ہیں تو آکڑ کے کھڑے ہو رہے ہیں اور جھک رہے ہیں، تو وہ سب نہیں کرنا، عاجزی سے سارا سجدہ بھی عاجزی سے کرنا ہے، رکوع بھی، واپس کھڑا ہونا بھی عاجزی سے ہے، تو اس میں اکڑ نہیں ہونی چاہیے۔ کمال درجے کی تعظیم بھی ہونی چاہیے اور اللہ کا ڈر بھی، یہ چار باتیں آپ کی عبادت میں شامل ہونی چاہیے۔ اللہ کا ڈر کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، جو میں کر رہی ہوں نماز کے اندر وہ مجھے دیکھ رہے ہیں، اللہ کا ڈر۔ اور نماز ایسے پڑھنی چاہیے جیسے زندگی کی آخری نماز ہو، کیا پتہ اس کے بعد نماز پڑھنی ان کی توفیق ہوئے کہ نہیں ہو، کئی لوگ مصلی پہ ہی فوت ہو جاتے ہیں، سجدے میں فوت ہو جاتے ہیں، آپ نے دیکھا ہے؟ ابھی ڈاکٹر فرحت ہاشم اتار جی کے ان کے کوئی دوست ان کے ہسبینڈ جو تھے، وہ صبح اشراق کی نماز پڑھ کے لیٹے ہیں، سوئے اور اٹھے ہی نہیں دوبارہ، صبح اٹھے تہجد پڑھے، فجر پڑھی، پھر اشراق پڑھی، ٹھیک ہے، اس کے بعد سوئے، اشراق کے بعد میں تھوڑا نیپ لے لو، تو اٹھے ہی نہیں دوبارہ۔ تو موت تو ایسے آتی ہے نا، پتہ ہی نہیں چلتا۔ اچھا میری پپا کی ڈیتھ ہی سجدے میں ہو گئی تھی، ہاں ایسے ہی اٹھی ہی ہوتا ہے، نہیں۔ ہاں ایسے ہی ہوتا ہے، دیکھیں اللہ جب کتنی پیاری موت ہے نا یہ، اللہ تعالیٰ یہ تو سب کو جی معلوم، بالکل بالکل، جی اللہ کے جی جی، رستے میں صحیح موت ہے۔ صحیح، حدیث کی روح سے بتائیں بندوں پر اللہ کا کیا حق ہے؟ اللہ کا صرف ایک ہی حق ہے بندوں پر، وہ یہ کہ اس کو کسی اور کو اس کا شریک نہ ٹھہرائیں۔ بندے اللہ کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اپنے نفس کو بھی شریک نہ کریں۔ یہ نہیں کہ آپ نے دل چاہ تو کیا اور دل چاہ تو نہ کیا، جب کرنا ہے تو کرنا ہے۔ اور جو مشکل کام ہوتا ہے نا اس کو سب سے پہلے کر لیں، نماز مشکل کام ہے نا، وضو کرنا مشکل کام ہے نا، لگتا ہے نا آپ کو کہ مشکل ہے یہ، اس کو پہلے کریں، فارغ ہو جائیں۔ مجھے جو میرے ایگزامز وغیرہ ہوتے تھے نا، تو مجھے جو سب سے مشکل ہوتا تھا وہ میں سب سے پہلے کرتی تھی، تاکہ میرے سر سے ٹینشن اترے اور باقی ایزی ہو جائے میرے لیے، جب میں اسٹوڈنٹ تھی۔ میری ابھی بھی یہی عادت ہے، میں صبح اٹھتی مجھے کام جو سب سے مشکل لگتا ہے وہ میں پہلے کر لیتی ہوں۔ تو نماز بھی ہمیں مشکل ہی لگتی ہے، ہم کون سا اتنا وہ ہے، تو نماز مشکل تو نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن چلیں اب اگلا کیا ہے، آیت نمبر 22، اللہ تعالیٰ نعمتوں کا ذکر کرنے کے بعد ہم سے کیا مطالبہ کر رہے ہیں؟ نعمتوں کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، کسی میں نے کو یہ اپنے، جی، ہاں، شریک نہیں بنانا، شرک شرک نہ نہیں کریں، کرنا، ہاں، جی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا۔ تو یہ سوال جواب ہے، ان کے ذریعے پوری تفسیر آپ کے پاس ہے۔ تو میں انشاءاللہ جب یہ ہماری کمپلیٹ ہوگی نا، پہلا پارا کمپلیٹ ہوگا، تو میں آپ کو یہ کوشچن آنسر دوں گی، ٹھیک ہے؟ آپ کے پاس سیو نہیں پلیز رہیں استاذہ گے، پلیز، آپ کے پاس سیل فون میں کبھی بھی یہ جی سیو نہیں رہیں گے، ٹھیک جی، ہے نا؟ یہ میں آپ اس کو کو، ای میل میں بھیجوں گی، اپنے ای میل ایڈریس دیں نا، اس میں آپ کو بھیجوں گی، یا پھر ان کو آپ کاپی میں نوٹ کر لینا، ٹھیک ہے؟ جی جی، ویسے نہیں بہتر سیو استاذہ، لیں گے، کیونکہ آپ کو بعد میں پڑھانے میں کہ میں تو نہیں پڑھاؤں گی ہمیشہ، تو آپ جب یہ ختم ہوگا تو آپ کے پاس پورے نوٹس ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کی کن نعمتوں کا ذکر ہے؟ اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں، زمین کو فرش بنایا، آسمان کو چھت بنایا، آسمان سے پانی بارش یعنی اتاری، اس بارش کے ذریعے پھلوں کو نکال کر ہمیں بطور رزق دیا۔ پورا جواب، پوری آیت کی تفسیر ایک سوال کے اندر آ گئی، ٹھیک ہے؟ آیت نمبر 22، آیت نمبر 23 کیا ہے؟ یہ والی، ٹھیک ہے؟ اس آیت میں سوال، اس آیت میں جو لوگ قرآن کو اللہ کا کلام نہ مانے انہیں کیسے چیلنج کیا جا رہا ہے؟ جو اس کتاب میں شک کرتے ہیں کہ یہ شاید نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی لکھ لی ہے، یا پھر یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو پھر ان کو چیلنج کیا اللہ نے کہ اگر تمہیں شک ہے تو پھر بتاؤ، تو کیا کرو پھر تم، اگر تمہیں اس قرآن کے سچا ہونے میں شک ہے تو اس جیسی کوئی صورت بنا لو اور اللہ کو چھوڑ کر اپنے سارے مددگاروں کو بلا لو۔ شہداء جو ہے مددگار ہیں۔ پھر اس کے بعد شک دور کرنے پر اتنا زور کیوں دیا گیا ہے؟ یعنی کتاب کے شروع میں بھی آیا لا ریب فیہ، تو شک کو دور کرنے پر، کتاب میں شک کو دور کرنے پہ زور کیوں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے چیلنج ہی کر دیا تو کہ لے کے، اور کوئی لے اس چیلنج کو آج تک پورا نہیں کر سکا، ٹھیک ہے؟
شک دور ہوگا تو یقین آئے گا. یقین جس قدر پختہ ہوگا انسان عمل میں اتنا ہی بہتر ہوگا. اگر آپ کو پتا ہو نا کہ یہ کتاب واقعی اللہ کی طرف سے آپ کو 100% یقین ہے تو پھر آپ کا عمل بہتر ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اور احکامات پر عمل کرنے پر قربانی دینے سے بھی دریغ نہیں کریں. ہاں یعنی احکامات پہ عمل کرنے کے لیے پھر ہمیں قربانی دینی پڑتی ہے نا. اپنی جو فضول خواہشات ہوتی ہیں جہاں ہم ٹائم برباد کر رہے ہوتے ہیں, جیسے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے نا کہ سود نہ کھاؤ, تو پھر ہم قربانی دینے کے لیے بھی تیار, زکوٰۃ دو تو اس کے لیے بھی قربانی دینے کو تیار ہوتے ہیں خوشی خوشی کہ یہ تو اللہ کا حکم ہے, ہم بجا لا رہے ہیں. اور اس ہدایت کو پانے کی کوشش کرے گا. ٹھیک ہے. اس ہدایت کو پانے کی کوشش بھی کرے گا, یعنی پوری کتاب سے پوری ہدایت لے گا, یہ نہیں کہ کچھ لے لیا اور کچھ نہ لی. تو ابھی یہ نہ سمجھنا میں اگر آپ لوگ اچھی طرح میرے ساتھ اس کلاس کو کریں گے تبھی میں یہ دوں گی, ورنہ نہیں دوں گی. یہ میں ابھی بھی دے سکتی ہوں لیکن مجھے پتا ہے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے میرے ساتھ بعد میں. آپ لوگوں نے نظر ہی نہیں آنا مجھے. تو جماعت پہ اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے, فرشتے ہوتے ہیں, جب ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں, جب ہم لے رہے ہوتے ہیں قرآن, اس کو پوری طرح لینا چاہیے اور مل کے لینا چاہیے. اکیلے میں آپ کو تو آپ بولیں گے اچھا بھائی ٹھیک ہے نوٹس ہیں دیکھیں گے, ضرورت پڑی تو ٹھیک ہے, نہیں تو وہ ادھر ادھر ڈیلیٹ ہو جائیں گے. تو اس وقت کو اویل کریں, یہ وقت دوبارہ نہیں آئے گا. میں دوبارہ یہ سب چیزیں نہیں پڑھانے والی. ابھی یہاں کوئی کوشچن ہے تو وہ بھی کر لیں, سب کر لیں. جنت کی خوشخبری کن لوگوں کے لیے, ہم نے اتنی آیات تو کی بھی نہیں, ہم نے تو ادھر تک ہی کی ہے نا, یہاں 23 تک کی ہیں. ٹھیک ہے. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم وعلیکم السلام السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو استاذہ لوگ پوری جزاک طرح اللہ کلاس خیرا. کو اٹینڈ, میں دوبارہ بول رہی ہوں, جو پوری طرح کلاس کو اٹینڈ کریں گے, مجھے حاضری لگائیں گے, یہاں پہ سب آئیں گے, مجھے پتا ہے کون کون آیا ہوا ہے, سب کے نام مجھے نظر آ رہے ہیں, اور کون کون غائب ہوتا ہے اور پھر ریکارڈنگ مانگتا رہتا ہے. ٹھیک ہے. تو کسی کی دی ہوئی آسانی سے زیادہ فائدہ نہ اٹھائیں, آسانیاں بند بھی ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے. نعمتیں چلی بھی جاتی ہیں, چھن بھی جاتی ہیں. جی جی ٹھیک ہے. بالکل بالکل. اوکے. فی امان اللہ. فی امان اللہ. فی امان اللہ.